जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Last time we were studying scope management chapter, and the scope management we have different sub process: scope initiation, scope planning, scope statement, scope verification, scope change control. These are sub five sub processes being used in scope management, and we were studying its first sub process, that is uh, initiation of the project, that is called project initiation, in which what we have studied at the last time. First of all, you have a company policy, or you have company strategic document you have, and from that strategic document you're gonna identify the IT strategy, and by defining the IT strategy, first of all you're gonna analyze what are the different business sectors, and in those business sectors you have to identify what type of projects are available which have that scope and that charm to implement, and your company gonna implement that thing. And depending upon that, I'm gonna show you the diagram. Let's This is the diagram which we are studying. uh, we have IT strategy policy from the company strategic document, policy document, and by defining the IT strategy policy, you have to identify what are the different business sectors, and in those business sector you're going to define what are the projects available, and what are the resources we're going to need for implementing that project, what are the chances of their success, and you would definitely gonna analyze that project according to a cost economic point of view, like how much you're gonna earn as a profit from this project. So by selecting that project, you're gonna assign all the resources on that thing. These are the four steps which you're gonna do at the start of the project. Let's say many organizations follow a planning process for selecting IT projects. They have their some process. By following that process, you're going to select IT projects. First of all, develop an IT strategy plan, and from overall strategy plan, you have to identify an IT strategy. What is your IT strategy? How you gonna select the project? What type of projects you're gonna do in an organization? How much time you required? How much lengthy projects you're gonna choose? These are some question you need to address in that IT strategy plan. Then perform business area analysis. Second step is perform business sector analysis. That in which type of area you have to do the project. For example, government sector, semi-government, and education sector, in armed defense, industry, entertainment, hospital, aviation. There are a lot of sectors, media sectors. There are a lot of sectors available. You have to choose, and depending upon the business area analysis, then you have to also take it out what type of projects available in those business sectors. What are the competitors? What are the new emerging topics which has not been addressed previously, and you're going to use those new ideas. What type of projects available, and then you have the list of some projects available. Then depending upon some strategy, you have to choose some IT project, and assign all those resources. Coming back to the previous slide, I'm just gonna show. Uh, okay. Okay, this is the most important. You can say that this is the most important feature of this scope management methods for selecting projects. How you are selecting some projects depending upon you have a list of a bunch of projects available from freelancing, from your clients, from directly client coming to you, or directly some lead uh, coming to your website. So many projects are available. Depending on what type of methodology, being as a manager, what type of methodology you're going to choose for selecting the projects. So that is very much necessary. There are many projects available, and you have to choose the right project for your organization depending upon the strategy. There are four strategies available. Methods include focusing on broad organization need, categorizing of project, financial methods, and weighted score model. These four methodology we're going to study in this lecture, and we'll continue with examples and
move towards the end of this lecture. So we're going to study one by one these four strategies being applied for selecting a particular project among the various projects. Like you have many projects available, but applying these four methods, these four methodology, you have to choose which particular project is most important or beneficial for your organization. First strategy or first method is focusing on broad organization need. As I said, there are many projects available, which has been listed down, and the description are also shown in that. First of all, you have to apply this first methodology that whether in an organization there is a need of that project or not, whether every person in the organization is hungry or needy for that project to to complete or to execute or not. It is often difficult to provide strong justification for many IT projects, but everyone agrees that it is a high value. It means to say that everyone is hungry or everyone is needy to acquire more and more, and that their organization wants more and more projects, and they are doing a lot of projects and in pipeline also. Some of the projects are not worthy, or some of the projects are not necessary for the particular organization, but they want each and every project in their list. And as you see in the market, that everyone wants. No one wants. I mean to say that हर बंदा यही चाहता है कि उसे सब कुछ मिल जाए, but सब कुछ नहीं मिल सकता. So it is better to measure gold roughly rather than to count pennies precisely. ये statement सिर्फ ये समझाने के लिए की है कि लाजमी नहीं है कि आप जो है ना each and every bit of उसकी असेसमेंट कर सकें. ठीक है, आप एक रफली एस्टिमेट करके भी एक आइडिया लगा सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन कि आइडिया कौन लगा रहा है और कौन गाइड कर रहा है. तो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट यू हैव टू चूज. सो इट डिपेंड्स अपॉन द टॉप मैनेजमेंट और टॉप मैनेजर कि वो किस तरह आपको एनालाइज करता है और किस तरह आपको ब्रीफ कर रहा है कि किस प्रोजेक्ट की क्या वर्थ है और क्या इस पे है और कितना टाइम रिक्वायर्ड है, सारी चीज़ें. मगर ये ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन नीड में these three questions need to be addressed. Whether there is a need for the project, first of all you have to look at the organization, and you have to look at the organization जो strategic document है उसमें सब mention होता है. IT organization strategy के अंदर IT की जो strategy का section होगा. ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट है, स्ट्रेटेजिक जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें हर डिपार्टमेंट की एग्जीक्यूटिव स्ट्रेटजीज या टॉप स्ट्रेटजीज मेंशन की जाती हैं. तो उसमें आईटी की भी जो स्ट्रेटजीज है उसका भी एक सेक्शन होगा. उसमें मेंशन होगा सारी चीज़ें कि हमने किस तरह का प्रोजेक्ट करना है, हम किस तरह का प्रोडक्ट लेंगे, किस तरह के क्लाइंट्स के साथ काम करना है, कितने अभी हम टर्म्स आगे पढ़ेंगे. ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ROI कितना हो, पे बैक पीरियड टाइम कितना हो, टाइम फॉर डेवलपमेंट कितना हो, और एंड सो ऑन. बहुत सारे कुछ फैक्टर्स लिखे होंगे कि हमने किस तरह के प्रोजेक्ट, किस तरह का काम किस तरह करना. ठीक है, तो कंपनी की जो स्ट्रेटजी है और जो टॉप मैनेजर्स हैं उनको आईटी की स्ट्रेटजी रटी होनी चाहिए. वो अपनी कंपनी की स्ट्रेटजिक पॉलिसी या स्ट्रेटजिक जो भी उन्होंने प्लान्स किए हैं उसके खिलाफ नहीं जा सकते. इसी तरह जब कोई टॉप मैनेजमेंट या किसी हेड पोजीशन पे आता है तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे कोई खिलाफ हो या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो. ठीक है, तो 3 important criterias for selecting a project. This methodology must need to be addressed. First of all is there is a need for the project. क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है. सेकंड, देयर आर फंड्स अवेलेबल, और क्या उसमें रिसोर्सेज, पैसा और स्पॉन्सरशिप और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. और थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेदर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विल टू मेक द प्रोजेक्ट सक्सीड और नॉट. क्या उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस है कि नहीं है. फॉर एग्जांपल, अगर हम ये तीनों बातों को सामने रखते हैं और एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, क्या ये समझाना चाह रहा है कि ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन नीड क्या लेट्स से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट की ज़रूरत है उस वक्त, अगर आप वो चाहते हैं कि लेट्स से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन क्लास की स्ट्रेंथ में. बीच में बाजू का चेक करता हूँ स्टार्ट और ज़रा क्या चल रहा है, क्या लेवल है. लेट्स से अगर मैंने जिस बताया 42 स्टूडेंट्स हैं तो मैक्सिमम 36 38 तक भी गए हैं. तो 33 34 ये 30s तक ही जाती है मैक्सिमम.
تو لیٹ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ خود رسپانسبل ہوں گے, پیپر میں ان کو سب سمجھ آ جائے گی. اور لازمی نہیں ہے کہ جو میں نے ایگزامپلس, جو میں نے جسٹیفیکیشن سب چیزیں دی ہیں, میں کچھ بھی چیزیں پوچھ سکتا ہوں کسی طریقے سے بھی. اور پیٹرن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں, بٹ پیٹرن کوئی بھی ڈیفائن نہیں اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ رن ٹائم پہ ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا ہے, کس طرح ہے. ٹھیک ہے, یو شوڈ پریپیئر ایچ اینڈ ایوری کانسیپٹ پوائنٹ ایگزامپل, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. سو اگر ٹیچر صحیح پڑھا رہا ہے, لیکچرز ریکارڈڈ ہیں, تو اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ جو چیز پڑھا چکا ہے جس طرح بھی, وہ کسی طرح بھی کسی پوائنٹ سے پوچھ سکتا ہے. دیر آر سیورل ویز آف کنڈکٹنگ. وائوا بھی ہے, اوپن بک ہے, کیس اسٹڈی ہے, کویشچن ہے, ڈسکرپٹیو ہے, شارٹ آنسر, ایم سی کیو ہے, ہر طریقے سے پیٹرن طریقہ کار سے بھی دیکھا جاتا ہے. اٹ از تو کہہ رہے تھے کہ نیڈ, یس آرگنائزیشن از ہنگری, آرگنائزیشن ریکوائر سم پروجیکٹ اینڈ فنڈز آر آلسو اویل. بٹ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایگری کر رہے ہیں پروجیکٹ میں, ولنگنس شو کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر اسٹرانگ ولنگنس نہیں ہے اس پروجیکٹ کو کرنے کے لیے, تو the manager does not, the good manager does not select that project because willing نہیں ہے. اور بعض اوقات اگر وہ پروجیکٹ لے لیتا ہے, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر بعض اوقات جب پروجیکٹ کرتے ہوئے کوئی پرابلم آتی ہے, تو وہی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ سر ہم نے آپ کو کہا تھا نا کہ پروجیکٹ میں یہ ہوگا, یہ چیز ایسے ہے ایسے, تو اب جب نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر ہم نے کہا تھا, تو وہ پھر بڑا پرابلمٹک ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے اسٹرانگ ولنگنس بھی ہونی چاہیے پروجیکٹ کو کرنے کے لیے ود ان دیٹ ٹیم یا ود ان دیٹ آرگنائزیشن ٹو میک اٹ ایز اے سکسیزفل ون. اور کمپنی کو, آرگنائزیشن کو ریکوائرڈ بھی ہے, نیڈ بھی ہے, فنڈس بھی اویلیبل ہیں. اب فار ایگزامپل فنڈز اویلیبل نہیں ہیں تو کیسے کریں گے؟ اسپانسرشپ اگر باہر سے نہیں ہے, اور اگر انٹرنل اسپانسرشپ بھی نہیں ہے, تو پھر تو مشکل ہو جاتا ہے. تو اسپانسرشپ اگر باہر سے نہیں ہے, کوئی ایسا آئیڈیا ہے, کچھ ہے, کمپنی خود کرنا چاہتی ہے, کوئی نئی پروڈکٹ ہے. فار ایگزامپل میں ابھی ایک فائنل ایئر پروجیکٹ سپروائز کروا رہا ہوں, اور وہ آئیڈیا جو ہے وہ اب جب میں آپ سے شیئر کروں گا, آپ بھی ایک دم سوچیں گے سنتے ساتھ ہی کہ واو واٹ این آئیڈیا سر جی. ٹھیک ہے, تو وہ ابھی لائیو دنیا میں کام کر بھی رہے ہیں, اور کچھ بڑی آرگنائزیشن اس طرح کے اپلیکیشن یا پروڈکٹ بنا بھی رہے. آن لائن ایگزام تو سب لوگ سوچ رہے کہ ایسے لیا جائے, ایگزام لیا جائے, بٹ میں جو بھی کام کرا رہا ہوں وہ ہے آن لائن ایگزام اینڈ پروکٹرنگ سسٹم. لائیو ایگزام کے ساتھ اس کی پروکٹرنگ یعنی مینجمنٹ کرنا, چیک کرنا کہ وہ کہیں لائیو آئی پی اور کوئی اور ونڈو یا کوئی چیٹنگ یا کوئی تو نہیں کر رہے. تو سب سے پہلے فیشیل امیج پروسیسنگ کے ساتھ فیشیل میپنگ ہوگی, ریکگنیشن ہوگی. اس کے بعد جب وہ لائیو پیپر سٹارٹ کرنے سے پہلے بیٹھے گا, تو اس کو اپنا, میں اس کی ذرا فنکشنالٹی بتا رہا ہوں, اس کا کیمرہ, اس کا مائک, اس کا اسپیکر, یہ تینوں چیزیں ایکٹیو ہوں گی. ٹھیک ہے, اور ایکٹیو ہی رہے گی. تو جب بھی یہ ڈی ایکٹیو ہوگا وہ پھر ایگزام سے فارغ ہو جائے گا. تو یہ لائیو سامنے اس کی سرویلنس بھی ہو رہی ہوگی تھرو دیٹ اپلیکیشن. اور اگر وہ کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹی کرتا ہے, کوئی بات چیت کرتا ہے, کوئی آگے پیچھے موو کرتا ہے, کوئی موومنٹ کرتا ہے کتاب, تو وہ ساری جو ڈیٹیکٹ ہو جائے گی اور وہ فراڈلنٹ ایکٹیویٹی میں چلا جائے گا. اور پیپر اگر سکسیزفلی کرتا ہے, کیونکہ بالکل سسٹم میں دیکھ رہا ہے, جو بھی اس کا ڈیوائس ہے, یہ لیپ ٹاپ ہے, تو اپنا کام کر رہا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی سسٹم کے ریسورسز بھی مانیٹر ہو رہے ہوں گے, اور کوئی اور ونڈو اور سب چیزیں لاک ہوگی. تو بڑا زبردست آئیڈیا. اور اس طرح کا اگر وہ پروجیکٹ کچھ کمپلیٹ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ حد تک, تو یہ بڑا کام کا پروجیکٹ ہے, اور پروڈکٹ بھی تیار ہو رہی ہے فار انٹرنیشنل لیول, اور سمجھ لیں کہ اس کو لے کے آگے اچھا کیا جا سکتا ہے. تو آن لائن ایگزام اینڈ پروکٹرنگ میں نے جس طرح مانیٹرنگ ہوتا ہے, لائیو پروکٹرنگ کرنا, سرویلنس کرنا لائیو. ایگزام تو کسی وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں, مگر آپ کو کون دیکھ رہا ہے؟ سوائے اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے, تو مگر وہ سسٹم خود سے سرویلنس اور مانیٹرنگ چیزیں کر رہا ہوگا. تو وہ ایک آئیڈیا میں بھی لے کے چل رہا ہوں. بس کچھ اور یونیورسٹی کے پروجیکٹس ہیں, لائک آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو گائز کہ یونیورسٹی کا جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے, ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو ہم ایک سسٹم کر رہے ہیں. اور اس کا جو نیٹ ورک کا پورشن ہے, بسز کی ٹریکنگ وہ سر فخر کر رہے ہیں, اور اس کا جو سافٹ ویئر کا پارٹ ہے وہ میں کر رہا ہوں. پھر یونیورسٹی کی میڈیکل اور بلنگ اور جی آر ایم سی ریسرچ گریجویٹس کا وہ 2 سسٹم ابھی کمپلیٹ ہو رہے ہیں. وہ بھی میں یونیورسٹی کے لیے ابھی کوڈنگ کی کمپلیشن کے قریب ہیں 2 اسٹوڈنٹس میرے. اور فائنلی یہ پروجیکٹس کے ایک پورا سسٹم جو ہے وہ بنا چکے ہیں, وہ بھی اپلوڈ کرنا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈپارٹمنٹ میں, کافی سارے ٹیچرز اور بھی کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ جہاں, تو اس لیے ایسا پروجیکٹ کریں جس سے کسی کا فائدہ ہو, جس کو کسی کو استعمال کر کے اس کا کوئی بینیفٹ دے سکے. سو یہی سوچ ہونی چاہیے.
اوکے جو پہلی جو میں نے آپ کو بتائی کہ پروجیکٹس تو بہت سارے اویلیبل ہوتے ہیں بٹ کیا اسٹریٹجی لگانی ہے, کیا اپروچ لگانی ہے سلیکٹنگ اے پرٹیکولر پروجیکٹ. تو فرسٹ میتھڈالوجی از فوکسنگ آن براڈ آرگنائزیشن. You have to understand an organization. In understanding the organization, you need to address these three important criteria for selecting the project. Focusing on broad organization, whether there is a need of the project in that organization, the funds are available, and there is a strong will to make the project succeed. If these 3 points are not fulfilling all the 3 points, then you don't consider that project. تو تینوں ہونے چاہیے اور تب آپ اس کو ایک مارک کرتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف آرگنائزیشن نیڈ ہی ہے, ابھی ہم آگے فائنینشیل میتھڈ یا پیمنٹ میتھڈ دیکھیں گے بٹ اس میں ہمیں لاس ہو رہا ہے تو پھر وہ جا کے پروجیکٹ نہیں سلیکٹ ہوگا. تو یہ ایک میتھڈالوجی ہے کہ اس کو بھی اپلائی کرنا, اور یہ نہیں کہ صرف ایک ہی اپلائی کرنا ہے, کافی ساری میتھڈالوجی کو اپلائی کر کے پھر آپ پروجیکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں. یہ جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں میتھڈس فار سلیکٹ پروجیکٹ. پروجیکٹ کے اندر کیا کرنا وہ کافی ساری چیزیں ہیں, پلان کیا ہوتا ہے وہ چیزیں پڑھتے رہیں گے. بٹ یہ چیز میں آپ نے سیکھنی ہے کہ پروجیکٹس تو بے شمار پڑے ہوئے ہیں, آپ نے کیا اسٹریٹجی لگانی ہے. ایز این ایگزیکٹو پوزیشن پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ نے کس پروجیکٹ کو مطلب کنسیڈر کرنا ہے کام لینے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا فوکسنگ آن براڈ آرگنائزیشن نیڈ. دین ہے کیٹیگرائزیشن آف آئی ٹی پروجیکٹس. ڈیفینیٹلی جو پروجیکٹس ہیں اس کی نیچر ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے. دیکھیں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے, ویب بیس اپلیکیشن ہے, ڈفرینٹ ٹائپس آف اپلیکیشن کی نیچر بتا دو. ڈیسک ٹاپ بھی اپلیکیشن ہوتی ہے جس کو آپ سنگل کلائنٹ یوز کر رہا ہے اور ایک اسپیسیفک پرسن کے لیے, ورک اسٹیشن کے لیے یا اس لوکیشن کے لیے یا اس بندے کے لیے وہ آپ بندی کے لیے آپ وہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو ڈیسک ٹاپ ہے, ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, اینڈرائڈ اسمارٹ فونس طرح کی اپلیکیشن ہے. بٹ دے آر ڈفرنٹ ٹائپس آف پروجیکٹ کی ٹائپ بھی آ جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ یہ بتاتے ہیں اب کیٹیگرائز کرنا ہے کہ آئی ٹی کے پروجیکٹس کو. اب آپ نے آئی ٹی کی جو اسٹریٹجی بنائی ہے اس میں مینشن کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی کمپنی کی اپنی پروڈکٹ بھی کام کر رہے ہیں اور کس طرح کی آپ کی کمپنی کی آرگنائزیشن میں ٹیکنالوجی ایکسپرٹ ہے, کس طرح کے آپ کس طرح کی کس طرح کے آپ کے پاس ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس ہیں اور کس طرح کی آپ اپنی پروڈکٹ پہ کام کریں گے. سو یو نیڈ ٹو کیٹیگرائز دوز پروجیکٹس. اور جب بھی آپ کے پروجیکٹ کے سامنے لسٹ آتی ہے تو آپ کے پاس دیکھتے ساتھ ہی آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ اس ٹیکنالوجی کے لیے ہے, یا یہ اس طرح کا پروجیکٹ ہے, یا یہ ویب بیسڈ ہے, یہ گرافک بیسڈ ہے, یہ جو ہے ایک ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے. تو آپ اس کو کیٹیگرائز کر رہے ہوتے ہیں اس کی نیچر کو دیکھتے ہوئے. تو آپ نے کیا دیکھنا ہے, یہ چیزیں ایڈریس اس پروجیکٹس کے اندر دیکھنی ہے کہ کیا ڈیفینیٹلی اس میں پرابلم بھی ایکسپریس ہو رہی ہوگی. بعض اگر کچھ ایسے پروجیکٹ ایکسپریس کی ہوتے ہیں جس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس میں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو the important thing is کہ وہ ہے کیا اور an opportunity, اور کیا اس میں سکسیس بھی ہو سکتی ہے, یا آپ اس میں اس پوائنٹ سے دیکھتے ہیں. پرابلم تو آپ کے پاس آ گئی کہ ٹاسک کیا ہے, کلائنٹ کی طرف سے ڈسکرپشن یہ چیزیں آ گئی. ٹھیک ہے, اور اپرچونیٹی مینس ڈوئنگ دیٹ ٹاسک اور کمپلیٹنگ دیٹ ٹاسک, اور کیا آپ کو اس پہ نظر آ رہی ہے کہ یار یہ ہم کر لیں گے یہ نہیں کر لیں گے. اس پروجیکٹ کے اندر آپ نے ڈگ آؤٹ کرنا ہے اور یہ چیز دیکھنی. اڈائریٹیو اس میں پھر آپ کے پاس کوئی ٹپس ہیں یا کوئی آپ کے پاس کوئی گائیڈ لائنس ہیں, یا بینگ اے مینیجر اس میں کیا کیا آپ کے پاس پلان ہے, یا کلائنٹس کی طرف سے بھی کچھ آپ کو کچھ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ یہ کر دیں پھر یہ کر دیں پھر یہ کر دیں. تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ پہلے تو یہ کہ کیا ایک جو پروجیکٹ کی جو پرابلم آپ کو ڈیفائن کی گئی ہے اس میں ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ کلیئر ہے, وہ سمجھ آ رہی ہے. پھر اس میں کچھ اپرچونیٹی نظر آ رہی ہے کہ اپرچونیٹی ان اے سینس آف ڈفرنٹ وے, اپرچونیٹی فار ڈوئنگ اٹ سکسیزفلی, اپرچونیٹی فار سکسیس, اور اپرچونیٹی فار ارننگ, اپرچونیٹی فرام بزنس پرسپیکٹو پوائنٹ آف ویو. بہت ساری اپرچونیٹی ہو سکتی ہے. اور ڈائریکٹیو some suggestions or some guidelines from the clients کہ you have to do this or some another briefing from the technical expert side. So یہ تینوں چیزیں دیکھنی پڑتی ہے. پھر آپ کو کیٹیگرائزنگ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کتنا lengthy وہ projects and how much time it requires.
what are the resources needs for this project rather than overall priority of the project. اس چیز پہ ذرا میں آپ کو emphasize کروں گا کہ یہ کیا پوائنٹ ہے, priority of the project کیا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پروجیکٹ اتنا دمخم والا نہیں ہوتا مگر کلائنٹ بڑا ویلیوبل ہوتا ہے. جو کلائنٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں تو گڈ ول کے لیے آپ امپروو کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. ہر وقت بات پیسے کی نہیں ہوتی, اور بات ہی ہوتی ہے کہ آپ گڈ ول کو امپروو کرتے ہیں, اپنی ریپو کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب کسی شاپنگ میں جاتے ہیں تو جو شاپ کیپرز ہیں یا اونرز ہیں یا جو بھی اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ گڈ ول بنانے کے لیے, ریپو بنانے کے لیے, کلائنٹ کو ریگولر بنانے کے لیے وہ اچھی چیزیں پرائرٹی وائز, کوالٹی وائز یا ڈسکاؤنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات آپ کو اس پروجیکٹ کی پرائرٹی یعنی امپورٹنس بھی دیکھنا پڑتی ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں اگر وہ آپ کسی آرگنائزیشن کے لیے کر لیں تو وہ آپ کا نام بھی ان کی ٹیسٹیمونیلز میں یا ویب سائٹ پہ آ جاتا ہے, یا آپ اپنی ویب سائٹس پہ اپنی آرگنائزیشن پہ ان کلائنٹس کے لیے لکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی پروڈکٹ اس کلائنٹ کو دیا. فار ایگزامپل آپ کی کمپنی ہے, آپ کہتے ہیں جی ہم نے لائک پاکستان کی بات کریں, آپ کہتے ہیں جی ہماری یہ پروڈکٹ ہے جو NTS یوز کری, ہماری جو پروڈکٹ ہے لائک HEC یا گورنمنٹ کی کوئی ایسی ٹاپ کلاس آرگنائزیشن ہے جو وہ یوز کر رہی ہے, تو پھر آپ کی امپورٹنس یا ورتھ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, لوگ پھر فالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار ایک ایسا ادارہ جو اتنا سکسیزفل اگر وہ ان کا سافٹ ویئر رن کر رہا ہے, یا فار ایگزامپل جس طرح ٹیسٹ ہوتے ہیں, اب آن لائن ٹیسٹنگ ہوگی اور کوئی اگر اچھا جو سافٹ ویئر کمپنی ہے وہ ایگزام پریپریشن اور ایگزام کنڈکشن اور ایگزام کی سرویلنس اور اس چیز کو ٹیکل کر لیتا ہے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے, تو زبردست ہو جائے گا. تو یہ وقت کی ضرورت بھی آگے جا کے بھی ہوگا, اور نہ بھی ہو تو ڈفرینٹ یونیورسٹیز کو بڑا فائدہ ہے کہ بجائے کہ فزیکل آپ اتنا وہ خرچہ کریں اور سب لوگ آئیں اور حاصل ہوں, تو آپ ایک اسپیسیفک ٹائم پہ اپنے اس میں ہوں. یس اٹ ڈپینڈس آن دا ٹیکنالوجی, تو پھر وہ اسٹوڈنٹس کو خود دیکھنا پڑے گا کہ کنیکشن یا اگر لائٹ بعض اوقات لائٹ اگر شیڈیول نہیں ہے خود چلی جاتی ہے تو ان کو پھر بیک اپ کے لیے اپنا موبائل ڈاٹا, نیٹ پیکیج, یہ سب کچھ رکھنا پڑے گا اور اس کو پہلے سے ٹیسٹ کرنا پڑے گا. تو یہ تو کرنا پڑتا ہے جب آپ کچھ کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں کرتے ہیں, تو پھر آپ کو اس کے بیک اپس یا یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو فرسٹ پوائنٹ تھا کہ فوکسنگ آن پوائنٹ از کیٹیگرنگ آف IT پروجیکٹ. فار ایگزامپل تھوڑا سا ہم ذرا ریویو کرتے ہیں اور تھوڑا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. اب پروجیکٹس پہ ہمارے پاس ABCD, آپ ذرا غور سے سنیے گا اور دیکھیے گا کہ یہ سر نے کیا بات کی اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس 3 پروجیکٹ تھے A, B اور C. آپ نے ڈیفینیٹ پروجیکٹس صرف ٹائٹل نہیں ہوتے ہیں, نیچے ڈسکرپشن ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور مینیجر جو ہے وہ اس کو انالائز بھی کر لیتا ہے اور اس کی چوائس ہوتی ہے جس مرضی کو سلیکٹ کرے اور جس مرضی ٹیم کو اسائن کرے. بٹ اچھا مینیجر جو ہے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ بھی ڈسکس کر رہا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کر رہا ہوتا ٹیم کے ساتھ کہ کون سا پروجیکٹ کرے, وہ یہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کر لیا, اب یہ والا جو ہے آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا ہوں. کیونکہ وہ پھر وہ والا کام اگر جو اس نے خود ڈیسیژن لینا ہے وہ ایک ممبر کے ساتھ بیٹھ کے کرتا رہے تو وہ ایک تھوڑا آکورڈ لگتا ہے. ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ ونس ان اے بلیو مون, کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی کر لیں تو کوئی مذائقہ نہیں, مگر ہر وقت یہ کرے تو سب لوگ کہیں گے یار یہ ہم سے پوچھ رہا ہو یہ خود کیا کر رہا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سو ہوا یہ کہ پروجیکٹس تھے ABC. ہم نے آرگنائزیشن نیڈ کو دیکھا, پہلی جو اسٹریٹجی لگائی. یس ہم نے دیکھا کہ آرگنائزیشن جو لیٹ سے ہم بات کرتے ہیں B اور C کو سائڈ پہ رکھتے ہیں وہ تو فالو نہیں ہو رہے. ہم نے دیکھا, ہم نے کہا کہ جو ہماری آرگنائزیشن کی جو IT کی پالیسی ہے, جو آرگنائزیشن کا جو اسٹریٹجک ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر جو IT کی جو پالیسی ہے, IT ڈپارٹمنٹ یا IT کی جو ویژن ڈیفائن کیا ہوا ہے, اس میں ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ اس کو فلفل کر رہا ہے. ہمیں ریکوائرڈ بھی ہے, ہمارے پاس فنڈز بھی اویلیبل ہے, یا جو پروجیکٹ ہمارے پاس یہ آیا ہوا ہے اس میں اسپانسرشپ فرام دا کلائنٹ, اس نے خود کہا کہ جی میں اس کو خود اسپانسرشپ فنڈنگ کروں گا. تو ٹھیک ہے, ہمارے پاس بھی ہے, ان کے پاس بھی ہے, تو فنڈز بھی اویلیبل ہے اور ولنگنس بھی ہے. ہمارے پاس جو آرگنائزیشن نیڈ ہے وہ اس کو فلفل کر رہا ہے. بٹ ہم نے جب اس کو کیٹیگرائزیشن آف کہ اس میں لیول میں لایا, اس میں 3 پوائنٹ تھے. پہلا پوائنٹ تھا پرابلم کیا ہے اور اپرچونٹی کیا ہے, ٹھیک ہے یہ فلفل ہو رہا ہے. مگر جب ہم نے یہ دیکھا کہ سیکنڈ پوائنٹ ہم نے دیکھا کہ یہ ہم نے پالیسی میں لکھا ہے کہ یار ہم ایسے پروجیکٹ کریں گے جس کی ڈیوریشن 1 ایئر سے اوپر رہا. مگر جب ہم نے اس کی
ٹائم اسٹیمیشن کی، کاسٹ کے علاوہ ٹائم اسٹیمیشن بھی کیا جاتا ہے پروجیکٹ کا. تو ٹائم اسٹیمیشن کیا تو یہ لیتھی پروجیکٹ ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے لیٹ سے سولو ریکوائرڈ ہے. تو یہ ہماری پالیسی کو فلفل نہیں کر رہا. بے شک اس میں جو ہے ریٹرن ہمیں زیادہ ملے، ابھی ہم فائنینشیل میتھڈز بھی دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو نہیں لیں گے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ ہم پروجیکٹس کے لیے بھوکے ہیں اور وی آر نیڈی اور نیڈ آف دیٹ پروجیکٹ اور ہم یہ لیں. یہ وہ لوگ کام جو اس طرح کرتے ہیں کہ جن کو کچھ نہیں مل رہا تو پھر وہ بندہ کہتا ہے چلو یار کچھ نہ کچھ کر ہی لے گی. مگر جب ایک آرگنائزیشن اپنے پرنسپل اور رولز کو لے کے چل رہی ہوتی ہے تو پھر اس کو فالو کرتی ہے، اس کو ڈاکومنٹ کرنا پڑتا ہے. بٹ اٹ ڈپینڈس اپان ٹوڈیز پینڈیمک سچویشن آن دا ورلڈ. سو کرائسس بھی ہے. اٹ ڈپینڈس اپان آرگنائزیشن کے پاس اگر کوئی کسی نیچر کا پروجیکٹ آتا ہے اور ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے، تو اگر وہ سرٹن کچھ اور ان کی کنڈیشنز کو یا جو آئی ٹی جو پالیسی ڈیفائن کی ہے اس کو نہ بھی کرو تو وہ پھر بھی پروجیکٹ کرنے کے لیے کچھ ارن کرنے کے لیے وہ اس کو پروجیکٹ کو لینے کی کوشش کریں گے، ایکوائر کریں گے. تو یہ ایکسیپشنل کیسز ان دا سینس آف ان دس سینس میں آئی ایم ایکسپلیننگ دیٹ تھنگ. سو تو کیٹیگرائز کرنے کے لیے پروجیکٹس کی نیچر کو دیکھا جاتا ہے اور پروجیکٹ کتنی ڈیوریشن میں کمپلیٹ ہوگا، ہاؤ لانگ اٹ ول ٹیک ٹو ڈو، اور ریسورسز اس کے اندر کیا کیا ریکوائرڈ ہے، کیا ریسورسز ہم ود ان دیٹ آرگنائزیشن ہمارے پاس ہیں یا ہمیں کوئی باہر سے ایکسٹرنل آؤٹ سورس کرنا پڑے گا یا کسی کی ہیلپ یا کنسلٹنسی یا کچھ چیزیں ریکوائرڈ ہو سکتی ہیں. تو اچھی طرح جانچ، وہ کہتے ہیں نا ناپ تول کے ساری چیزیں چل رہے ہیں. تو یہ تو ہماری دو ہوگی. اب تھرڈ جو ہے ان سب میں سے بڑی امپورٹنٹ ہے فائنینشیل انالیسز میتھڈ جو ہیں پروجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے. یہ 3 طرح کے فائنینشیل انالیسز میتھڈ ہیں. اور فائنینشیل انالیسز کی بات کرتے ہیں تو اس پہ ہم حساب کتاب کی بات کرتے ہیں، پیسے کی بات کرتے ہیں، کتنا پیسہ لگائیں گے، کتنا انویسٹ کریں گے اور کیا فائدہ ہوگا. تو اس جو اپروچ ہے اس میں ہمیں مینجمنٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اگر آرگنائزیشن میں سارے ہی آئی ٹی کے لوگ ہیں تو دیٹس وائی وی نیڈ سم بزنس مائنڈیڈ پرسنالٹیز یا بزنس کے لوگ. تبھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جنرل مینجمنٹ میں پڑھیں، پروجیکٹ مینجمنٹ پڑھیں. صرف پڑھے نہیں، اس کو ساتھ ساتھ اپلائی بھی کریں، تبھی پھر آپ کے وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی آتی. تو فائنینشیل میتھڈز میں دیکھا جاتا ہے یہ 3 طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلے ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو انالیسز، پھر ریٹرن آن انویسٹمنٹ اینڈ پے بیک انالیسز. یہ 3 فائنینشیل میتھڈز کے اندر یہ 3 سب میتھڈز ہیں کہ ان کو اپلائی کر کے دیکھا جاتا ہے کہ کس پروجیکٹ میں فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے دم خم ہے، کس میں کتنا پیسہ لگائیں، کون سا میں کیا ریٹرن کرے گا. یہ تینوں چیزیں ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے بتاتی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو آسان سا پڑھا دیتا ہوں، پہلے نیٹ پریزنٹ کو بعد میں پڑھاتا ہوں. پہلے میں ریٹرن انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہوں. بہت سمپل سے آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں پڑھا ہوگا. ROI اسٹینڈس فار ریٹرن آن انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ میں مطلب آپ نے جو پیسہ لگایا ہے، آپ نے اس پہ جو انویسٹ کیا ہے، جو اس پہ مطلب لگایا ہے پیسہ، ٹھیک ہے. اور ریٹرن کا مطلب اس پہ آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو ریٹرن انویسٹمنٹ سب سے ایزیسٹ اپروچ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ کے اندر آپ نے کتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو اس پہ کتنا ریٹرن یعنی کتنا فائدہ ہو رہا ہے. تو ROI کا جو ریٹرن اور انویسٹمنٹ کا جو سمپل فارمولا ہے وہ ہے انکم ڈیوائڈیڈ بائی انویسٹمنٹ. ROI کا جو سمپل فارمولا ہے وہ ہے انکم ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل انویسٹمنٹ یا ٹوٹل کاسٹ. آپ سمجھتے ہیں انکم کا کیا مطلب ہے؟ پہلے پتہ آپ کو انکم کا مطلب ہے آپ کو جو فائدہ ہوا ہے. تو انکم کا جو اگر انکم کو بھی آپ فارمولا آسانی سے کریں، یہ تو آپ کو شاید یاد کریں ذرا مشکل ہو، ٹوٹل ڈسکاؤنٹڈ بینیفٹس مائنس ٹوٹل ڈسکاؤنٹڈ کاسٹ. تو اس کو آسانی سے یاد کرنے کا انکم کا فارمولا یہ ہے کہ سیل پرائس مائنس کاسٹ پرائس. آپ اس کو نوٹ بھی کر لیں، سیل پرائس مائنس کاسٹ پرائس. سیل پرائس دی ہے، سیل پرائس وہ ہوتی ہے جو آپ نے سیٹ کی ہوئی ہے کہ میں نے اتنے میں بیچنا ہے. کاسٹ ہوتا ہے جس پہ ایکچوئل آپ کا ایکسپینس آیا تھا. کاسٹ پرائس ہوتی ہے جتنا آپ کا اس پہ خرچہ لگا ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایک پروڈکٹ تیار کی، آپ کا $100 جو ہے وہ آپ کا کاسٹ آئی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے اس کا جو سیل پرائس سیٹ کی ہے وہ $150 سیٹ کی ہوئی ہے، یعنی بیچنا آپ نے جو ہے سیل پرائس وہ $150 میں ہے. تو سیل پرائس مائنس کاسٹ پرائس کیا ہوا؟ $150 مائنس 100. تو اوپر کتنا آ گیا؟ 50.
ٹوٹل کاسٹ کتنی ہوگی نیچے فارمولے میں ٹوٹل انکم یا سوری ٹوٹل کاسٹ کیا ہوگی 100. تو 150 مائنس 100 اوپر سیل پرائس مائنس کاسٹ پرائس فارمولا نیچے ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل کاسٹ. ٹوٹل کاسٹ کیا آئی $100. تو 50 ڈیوائڈ 100 1/2 0.5. تو 0.5 آپ کی ROI آئی. تو کہتے ہیں کہ ROI جتنا 1 کے قریب ویلیو جائے گی وہ اتنا بینیفیشیل ہے ایک آرگنائزیشن کے لیے کہ اس پروجیکٹ کو سلیکٹ کرے. Remember this thing, ROI higher the better will be for that organization. Many organizations have a required rate of minimum rate of acceptance rate ROI for the projects. For example, آپ تینوں projects کی ظاہری بات ہے آپ cost estimation نکالیں گے. cost estimation کی بھی ٹیکنیکس ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں being a manager. تو ٹوٹل کاسٹ آپ کو ایک آئیڈیا بھی ہو رہا تھا, اندازہ نہیں اتنی لگ رہی ہوتی ہے کام کر کے, اور تینوں کی ٹوٹل کاسٹ, اور جب اس پہ آپ ایسا پروفٹ مارجن سیٹ کرتے ہیں کہ سو دیٹ کہ پروجیکٹس بھی آپ کو ملنے کے چانس ہو. یہ نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کرو اور منافع کماؤ جتنا جائز ہے, اور چیز آپ دیکھیں مارکیٹ میں 20 روپے کی بھی ایکچوئل کاسٹ نہیں ہے, لوگ اس کو 50-40 پہ نہیں 60-60 80 میں بیچ رہے ہیں. یعنی 3 سے 4 گنا پروفٹ اب سب لوگ کما رہے ہیں, سب اوپر سے نیچے تک کوئی بھی نہیں چھوڑ رہا, وہ سب مہنگائی ہے. اچھا اب جو سٹور والا ہے وہ بھی ڈنڈیاں مار رہا ہے, جو پیچھے سے آ رہا ہے وہ بھی ڈنڈیاں مار رہے ہیں, سٹور والے بھی, جو نارمل گاہک جو نارمل کریانہ جو سمپل گروسری سٹور ہے وہ بھی کر رہے ہیں, سبزی والا بھی کر رہا ہے, گوشت والا بھی کر رہا ہے, دودھ والا بھی کر رہا ہے. ہر بندہ جب یہ چیز کر رہا ہے اور یہ سب کچھ جان کے ہو رہا ہے اور یہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, کوئی اس میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, تو یہ مینجمنٹ کی کمی ہے جس کو آپ میڈیا میں سنتے ہیں گورننس کی کمی ہے. تو تھوڑی سی گورننس پہ اگر دھیان دیں, ایگزیکیوشن پہ دھیان دیں تو سب چیزیں ہوگی. باتیں کرنا آسان ہے, بات گورننس کرنا ذرا تھوڑا سا ٹرکی آ رہا ہے. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر پلان تو آپ نے کر دیا, اگر پروجیکٹ پلان تو کر دیا, ایکشن آپ کو نہیں آ رہی اور اس کی کنٹرولنگ بھی آپ کو نہیں آ رہی, کنٹرولنگ تو دور کی بات ہے, اگر ایگزیکیوٹ ہی نہیں کر پا رہے وہ ایک تو لمحہ فکری ہے. سو دیٹ از وائی ROI کو دیکھا جاتا ہے, اور ROI کا میں نے سمپل آپ کو فارمولا بھی بتا دیا, آپ دوبارہ لکھ بھی لیں کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کا سمپل فارمولا کیا ہوتا ہے کہ انکم ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل کاسٹ. ٹھیک ہے, یہ سمپل سا دیسی فارمولا ہے, یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے بینیفٹ ڈسکاؤنٹڈ کاسٹ, اس میں آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, تو میں آپ کو سمپل فارمولا بتاتا ہوں. انکم ڈیوائڈ بائی ٹوٹل کاسٹ, تو انکم کا فارمولا کیا آ جاتا ہے, سیل پرائس مائنس کاسٹ پرائس. اگر آپ کو کسی نومیریکل یا انالیسز میں کوئی بتایا جائے کہ یہ کاسٹ پرائس یہ ہے, سیل پرائس یہ ہے, تو آپ کو ROI نکالنا آنا چاہیے, اور ڈپینڈنگ اپون سنیریوز دیا جائے کہ A پروجیکٹ یہ ہے, B یہ ہے, تو آپ کو سلیکٹ کرنے میں آسانی ہو کہ جس کا ROI زیادہ ہوگا وہ پروجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے. تو ROI جس کا زیادہ ہوگا, ایک اگر لیٹ سے ہم نے A اور B اور C پروجیکٹس ہمارے پاس آئے تھے, ہم نے تینوں کا ROI نکالا, اور ROI جو ہے وہ ایک کا 0.5 ہے, ایک کا 1 کے قریب ہے, اور ایک کا اس سے بھی اوپر ہے. تو جو 1 یا 1 سے اوپر ہے وہ موسٹ پریفریبل ہوں گے, یا 1 سے جو اوپر ہے وہ بھی موسٹ پریفریبل ہوگا. ٹھیک ہے, 1 تو منیمم کہتے ہیں کہ منیمم بھی لوگوں نے رکھا ہوتا ہے. لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ یار 0.5 سے جو ROI اوپر ہوگا اس کو ہم کنسیڈر کریں گے, سلیکٹ نہیں کریں گے, وہ ہماری کنسیڈریشن میں آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو جس طرح لوگوں کے خواب ہوتے ہیں کہ یار یہ فیکٹرز, یہ چیزیں, یہ لائف میں یہ چیزیں ملتی جائیں گی تو پھر ہم اپنی لائف میں اپنے اسٹیپس مائل سٹونز بھی اچیو کرتے جائیں گے. تو کمپنی جو پروجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے منیمم ROI بھی انہوں نے ڈیفائن کیا ہوتا ہے, اور اس منیمم ROI پر جو نہیں اترتے اس کو سائڈ پہ کر دیتے, جو اترتے ہیں اس کو آپ نوٹ کر لیتے ہوتے ہیں. تو اب اٹ ڈیپینڈ ہے کہ کچھ میتھڈز اپلائی ہو رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہے, تو جس پہ موسٹ آف دا ٹائم زیادہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ROI تو یہ ہو گیا ریٹرن انویسٹمنٹ. اس کے نام سے ہی آسانی ہے کہ آپ نے انویسٹ کتنا کیا اور اس پہ آپ کو ریٹرن ہو کے کتنا مل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اگر 10 روپے کی کاسٹ ہے وہ 10 روپے کی ہی چیز بیچ رہا ہے, یا $100 کی کاسٹ ہے وہ $100 میں ہی کر رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ اس پہ پروفٹ رکھ کے تھوڑا سا مارجن رکھ کے ہی بیچتے ہیں. ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس کو کہتے ہیں بیوقوف کہ وہ آپ یہ کریں کہ لاس میں ہی بیچیں. ٹھیک ہے, کہتے سب ہیں مگر کرتا کوئی بھی نہیں ہے, اور لاس میں کوئی نہیں جائے گا, وہ پروفٹ ہی رکھیں گے چاہے تھوڑا رکھیں. بٹ یہ جو سیکنڈ اپروچ ہے فائنینشیل انالیسس میتھڈ میں, دیٹ از کالڈ ایز پے بیک انالیسس میتھڈ. میں سلائیڈز کو یا پوائنٹس کو بعد میں پڑھوں گا, پہلے میں ایکسپلین کروں گا کہ پے بیک انالیسس کا کیا مطلب ہے.
اچھا، میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اسٹوڈنٹ کی میں نے اسٹرینتھ دیکھی تھی، جسٹ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، یہ ابھی ادھر نام دیکھنا چاہ رہا تھا، تو 33 کے پلس تھی، اور ابھی میرے خیال سے کچھ پھر لوگ چلے جاتے ہیں، پھر لوگ ایک دو آ جاتے ہیں پھر جوائن کرنے. تو آئی ایم امیزڈ کہ اگر آپ کی 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے، غریب بات ہے 2 گھنٹے کی کلاس ہے، 1.5 گھنٹے کا لیکچر، اور باقی 15-20 منٹ میں کیوری کرتا ہوں کوئی کوشچن، اور کیوری کیا کریں، کچھ پوچھا کریں، اچھا لگتا ہے ٹیچر کو. سب اوکے ہمیشہ بھی ایک سسپیشیس ایکٹیویٹی میں ڈال رہا تھا. آئی نو کہ لٹل بٹ ایک آدھ کوئی سوال بندہ کیوری کر لیتا ہے، کوئی پوچھ لیا کرے، سر یہ اس کی ایگزامپل دوبارہ دے دیں، سر یہ ذرا ٹرم دوبارہ سمجھا دیں. یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو ڈاؤٹ ہے تو آپ جب لیکچر جنریٹ ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر میں لیکچر بھی جنریٹ ہو جاتا ہے آدھے گھنٹے کے اندر، تو وہ آپ اس کو یہ کر لیا کریں، آپ دوبارہ اس کو سن لیا کریں. اگر پھر بھی کلیئر نہ ہو تو کسی وقت بھی آپ کے پاس گروپ اویلیبل ہے، گروپ میں صرف اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بات ہوگی، اس سے ہٹ کے آپ کی کوئی پرسنل یا کوئی اور چیزیں نہیں ہوں گی. آپ کیوری پوسٹ کر سکتے ہیں کہ آئی ہیو اے کیوری، اور اس کو وائس نوٹ میں شیئر کر دیں، اور آپ جو کی چیز پوچھنا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، میں اس کا فیڈ بیک، میں اس کو رپلائی دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب پے بیک کا کیا مطلب ہے؟ لفظ پہلے پے بیک کچھ سمجھتے ہیں، پھر یہ سلائڈیں پڑھتے ہیں. پے بیک یہ ہوتی ہے کہ آپ فار ایگزامپل جنرل لائف سے دیکھتے ہیں، یہ اسٹوڈنٹس جو میل سائڈ پہ جو ہمارے، وہ ذرا جلدی سمجھ جائیں گے، بلکہ دوسروں کو بھی سمجھ آنا چاہیے، کیونکہ میں جو ایگزامپل جب سمجھاؤں گا، جنرل لائف سے ایگزامپل لیتے ہیں. ہم اس پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، جنرل لائف سے بات کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہم پراپرٹی کی بلڈنگ کی یا پراپرٹی کی بات کرتے ہیں، ہم اس پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جس کی ابھی کوئی ویلیو بڑی اچھی چل رہی ہے، وہ نیٹ پریزنٹ ویلیو ایک تھرڈ اپروچ ہے، وہ ہمارے پاس ابھی آ رہی ہے، وہ دیکھ لیں گے. مگر ہم اس پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں کچھ ہی عرصے کے بعد ہمیں ریٹرن یا فائدہ دینا شروع کر دے، جلد سے جلد. وہ بڑے اتاولے ہوتے ہیں نا، یار میں نے اتنا پیسہ لگایا، بس مجھے کتنی دیر بعد اس کا کچھ ریٹرن دینا شروع کرو گے. یہ نہیں کہ $100 آپ نے $100 یا 1 لاکھ بزنس میں لگایا، 5 لاکھ لگایا آپ کے، مجھے 5 لاکھ ہی مل جائے 5 مہینے بعد. آپ اس سے یہ طے کرتے ہیں میں 5 لاکھ اگر تمہارا انویسٹ کرتا ہوں 6 مہینے کے لیے، تو 6 مہینے بعد تو میں 5 لاکھ لوں گا، مگر ہر مہینے تو مجھے اس پہ کتنا ریٹرن دو گے. ٹھیک ہے. تو مطلب فائدہ کتنا دو گے؟ وہ 5 لاکھ کو انویسٹ کرے گا، ڈیفینیٹلی خود بھی کمائے گا. تو آپ کہتے ہیں نیٹ سے 5 لاکھ پہ اگر وہ آپ کو ہر مہینے کچھ 50,000 دے دیتا ہے، تو اٹس اے گڈ اماؤنٹ. آپ 5 لاکھ اسے انویسٹ کرتے ہیں اور 50,000 آپ کو مل رہا ہے. بٹ اٹ ڈپینڈس اپون کیلکولیشن کیا کرتے ہیں، اور میں اس بات پہ نہیں پڑھنا چاہتا. یہ ساری چیزیں ہیں. تو پے بیک ہوتا ہے کہ کتنی اماؤنٹ آف ٹائم کے بعد آپ کو ایک پروجیکٹ جو ہے ریٹرن کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، پھر میں ایگزامپل سمجھاتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ پے بیک انالیسس کیا چیز ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے. Another important financial consideration is pay back analysis method. The pay back period اب یہ ڈیفائن کر رہا ہے سیکنڈ بلٹ میں. The pay back period is the amount of time it will take to recoup in the form of net cash inflows, for example in dollars invested in a project. تو میں ابھی یہ پوائنٹ کو بعد میں سمجھاتا ہوں. کل میڈیاز میں آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور جو چائنا ہے اس نے جو ہے وہ چابہار ایک پورٹ ہے جس پہ ایران اور انڈیا کا ایگریمنٹ ہو رہا تھا، اور انڈیا بیک فائر کر گیا امریکہ کہنے پہ. تو چائنا نے جو ہے اس کے ساتھ اشتراک اور اسپانسرشپ اور وہ چیز کر لی، وچ از بینیفیشیل فار پاکستان آلسو. اور بھی انویسٹمنٹ چائنا نے ایران کے ساتھ کیا، تو وہ بڑا زبردست ہو گیا. اور چائنا انشاءاللہ ول بیکم دا سپر پاور. وہ ہے تو صحیح، بٹ ابھی آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے لوگوں کو. اور وہ اب کیا ہو رہا ہے کہ جو پاور ہے وہ یورپین ممالک سے، جو کہتے ہیں نا جس طرح امریکہ ڈان ایک ہوتا تھا ایک دور میں، تو اب جو پاور ہے وہ شفٹ کر رہی ہے ایسٹرن سائڈ، ویسٹرن سے ایسٹرن سائڈ پہ پاور اب شفٹ کر رہی ہے. اور اگر ایسٹرن میں اب دیکھیں تو چائنا از دا فیوچر سپر پاور کنگ، اور اس کی جو ورتھ ہے وہ اس کے ساتھ جو لوگ جڑنا چاہیں گے وہ جوڑ رہے ہیں. تو پاکستان کا ایک دیرینہ دوست ہے، اور اشتراک بھی ہے. اور چائنیز جو ہیں وہ بہت آگے ہے، آپ کی سوچ سے بڑھ کر ہے وہ ٹیکنالوجی میں، اکانومکس پوائنٹ آف ویو سے. ہاں امریکہ اسٹریٹجی پوائنٹ آف ویو سے، آرم فورسز اور اس کی آرمی پوائنٹ آف ویو سے، اس کی ٹیکنالوجی پوائنٹ سے وہ اس سے آگے ہے. بٹ وہ انشاءاللہ چائنا جو ہے وہ اس کو بھی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بیٹ کر سکتا ہے. مگر جنگیں تو ہوتی نہیں ہیں. نہ جنگ اگر ہوگی تو ظاہری بات ہے نیوکلیر پاور، نیوکلیر اسٹیٹ کو جو بھی ہے تو وہ تو تباہی ہو جائے گی.
جب تک آپ اکانومکس پوائنٹ آف ویو سے اقتصادی پوائنٹ آف ویو سے اسٹرانگ اگر ہیں تو کوئی آپ اس کو بیٹ ہی کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ اب یہ پینڈیمک ہے اور جو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اسٹرانگ ہوگا, جو جو اپنی معاشیت اور جو اپنی اسٹیٹ کو اپنے لوگوں کو سپورٹ کر سکتا ہے. ابھی دیکھیے چائنا میں کوئی ایکٹیویٹی اسٹارٹ نہیں ہوئی, ابھی تک نہیں ہوئی. پاکستان میں ہی ہو رہی ہے بٹ وہ بڑے طریقے سے چل رہے ہیں, تو وہ اپنے اپنے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹائپنڈ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. جو لوگ ہیں چائنیز نیشنل ہیں ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو وہ بڑے پلان طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں, اور انہوں نے بہت سی مطلب مارکیٹ سے ڈالرز اور گولڈ یہ ساری چیز اٹھا لی, اور آپ جو ہے وہ چائنیز کرنسی جو یین ہے اس کو وہ یوز کر رہے ہیں اور اس سے ٹریڈنگ کریں گے. میں ویسے بات بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ جب کسی پروجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ میں اس میں انویسٹ کروں گا مگر مجھے کتنی دیر بعد مجھے بھی فائدہ حاصل ہونا شروع ہوگا, مجھے کیا ملے گا. تو یہ جو ڈیفینیشن ہے وہ سمپل یہی کہہ رہی ہے کہ ہاؤ مچ ٹائم ا پروجیکٹ از ریکوائرنگ ٹو ریکوپ کو مطلب ری پے بیک ان دا فارم آف نیٹ کیش انفلوز کا مطلب پیسے کتنے ہمیں مل رہے ہیں واپس. تو in simple word you can say that the definition payback period is how much a project requires some time to pay back in the form of net cash inflows. اور سمپل ڈیفینیشن میں کہ ایک پروجیکٹ جو ہے اگر ہم اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو کتنا کم سے کم ٹائم لگے. تو پے بیک پیریڈ جو ہے وہ کم سے کم لگنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک پروجیکٹ جو ہے آپ کے 6 مہینے لگ رہا ہے اور ایک پروجیکٹ جو کہہ رہے ہیں 2 سال کے بعد آپ کو دینا لے گا. تو وہ جو 2 سال والا ہے وہ آپ سائڈ پہ رکھ دیں گے, اور جو 6 مہینے کے بعد انویسٹ جس پہ آپ نے کیا اور آپ کو 6 مہینے کے بعد اس میں سے کچھ پے بیک یا کچھ ملنا شروع ہو رہا ہے تو وہ آپ کنسیڈریشن ہوگا. ہاں ایک پوائنٹ میں بتاتا چلوں, اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ ہے پروجیکٹ اے, اس کا پے بیک پیریڈ ٹائم ہے 6 منتھ, یعنی ایک پروجیکٹ جو اے ہے وہ آپ کو 6 منتھ کے بعد آپ کو ریٹرن کرنا شروع کر رہا ہے. مگر ایک پروجیکٹ بی ہے وہ آپ کو 1 ایئر کے بعد ریٹرن کرنا شروع کر رہا ہے. تو اور سی ہے وہ آپ کو 2 سال بعد. آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو ریٹرن کرنا شروع کر رہا ہے وہ ریٹ آف ریٹرن کتنا ہے, یعنی اس کی پرسنٹیج کتنی ہے. مے بی جو 6 منتھ کے بعد کرنا چاہ رہا ہے اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ بہت کم ہو, اور جو 1 سال کے بعد آپ کو 1 سال کا ویٹ کرنا پڑے گا, مگر 1 سال کے بعد جو اس پروجیکٹ میں سے آپ کو ریٹرن ملنا شروع ہوگا وہ اس کی پرسنٹیج زیادہ ہو, اور آپ اس کو جب کیلکولیٹ کریں تو وہ آپ کے لیے جو فیزیبل یا وائبل جو ہوگا وہ سی نہ بھی ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے. تو اٹ از آلسو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر اباؤٹ اٹ کہ پے بیک پیریڈ ٹائم بھی دیکھنا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ اس پہ ریٹرن کتنا مل رہا ہے تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے, ریٹرن بھی. تو اس میں جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, پے بیک اکرز when the cumulative discounted benefits and cost are greater than zero. اب یہ ڈسکاؤنٹڈ بینیفٹ اینڈ کاسٹ کیونکہ دیکھیں اور یہ اکنامکس میں ٹرم یہ کیا چیز کہتی ہے. پے بیک کا مطلب وہ سمجھانا چاہ رہا ہے تھرڈ پوائنٹ میں وہ کہنا چاہ رہا ہے جب آپ کے پاس جو آپ کے پاس جب ایک بزنس ٹرم آتی ہے, میں ذرا اس پوائنٹ کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں. بزنس میں ایک ٹرم آتی ہے جب آپ کے پاس آپ کے اس میں ایکسپینسز اور آپ کے جو اس میں جو فائدہ ہے یعنی ریونیو جو ہے وہ بالکل ایکول برابر آ رہے ہو. یعنی آپ کے اگر کسی پروڈکٹ پہ $100 خرچہ آیا تو آپ $100 میں ہی بیچ رہے ہیں. اٹ مینس کہ نہ تو آپ کو لاس ہو رہا ہے نہ آپ کو کوئی پروفٹ ہو رہا ہے. وہ ہوتا ہے ٹوٹل کاسٹ از ایکول ٹو ٹوٹل ریونیو. ٹھیک ہے, ایکول ٹو پروگرامنگ والا ایکول ٹو. اب ٹوٹل کاسٹ اسائن والا ایک سمپل ڈالیں وہ نہیں, ایکول ٹو ٹوٹل ریونیو. اس کا مطلب ہے جو آپ کے خرچے ہیں ٹوٹل کاسٹ میں اخراجات وہ ریونیو کا مطلب ہے جو آپ اس میں پروفٹ کما رہے, نہ آپ اس پہ کوئی زیادہ پروفٹ کما رہے, جتنا آپ کے خرچے تھے اتنے ہی آپ کے وہ لیول آ رہے. تو جب یہ بزنس میں کسی بزنس جب یہ ایک کنڈیشن یا یہ ایک وقت آتا ہے جب آپ کی کاسٹ بھی اتنی آ رہی ہو اور آپ اس پہ سے ریونیو بھی نہ کما رہے ہو, بالکل زیرو آ رہا ہے, آپ کا $100 لگا کسی چیز پہ $100 ہی خرچہ تھا, $100 ہی آپ کو ملا, تو اس کو اکنامک کی ٹرم اس کا ایک نام ہے, میں ابھی مجھے نام
ذہن میں نہیں آ رہا, آ جائے گا, میں آپ کو بتاؤں گا اس کو کیا کہتے ہیں, ایک دم میرے مائنڈ میں سے نکل گیا. بٹ ہوتا یہ ہے کہ پے بیک کب کیا ہوتا ہے, جب میرے مائنڈ میں آ جائے گا انشاءاللہ آپ بتاؤں گا کہ اس کو, اس اسٹیٹ کو کیا کہتے ہیں, جب آپ کی کاسٹ بھی اور آپ کے ریونیو بالکل ایکول ہو. ٹھیک ہے, وہ بھی میرے مائنڈ سے نکل گیا. اب کیا ہوتا ہے پے بیک, کیا ہوتا ہے جب آپ کے ریونیو یعنی آپ کو جو فائدہ ہے وہ آپ کی کاسٹ سے زیادہ شروع ہو جائے. یہی اس نے لکھا ہوا ہے کہ جب وہ گریٹر دین زیرو, ٹوٹل ڈسکاؤنٹڈ بینیفٹس اینڈ کاسٹ آر گریٹر دین زیرو, مینس کہ فار ایگزامپل آپ نے 10 روپے آپ کی کاسٹ تھی اور آپ نے 15 روپے بیچا, تو 5 روپے آپ کو ایک یونٹ پہ پڑا, یعنی آپ کو 5 روپے پر یونٹ جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے. تو پے بیک پیریڈ بھی تب شروع ہو جاتا ہے جب آپ کو آپ کا ریونیو زیادہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, ٹوٹل ریونیو از گریٹر دین دا ٹوٹل کاسٹ, اور ڈیفینیٹلی وہ زیرو سے اوپر آ رہی ہوگی تو آپ کو ارننگ شروع ہو رہی ہے. تو بزنس میں بعض کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, اور شروع میں نقصان پہ بھی جا سکتے ہیں, پھر آپ کی ایکسپینسز اور ریونیو برابر بھی آتا ہے. پھر ایک اسٹیج آتی ہے جب محنت کرتے ہیں, اپنے بزنس پروسیس امپروو کرتے ہیں, اسٹڈیز امپروو کرتے ہیں, پروڈکٹ کو امپروو کرتے ہیں, ان کو پروسیس کو امپروو کرتے ہیں, تو ایک وقت آتا ہے کہ کاسٹ کم سے کم ہو جاتا ہے, شروع ہو جاتی ہے پر یونٹ کاسٹ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور بزنس کا رول یہ ہے کہ آپ جتنے یونٹ زیادہ پروڈیوس کریں گے آپ کو پر کیپٹل کاسٹ کم آئے. یہ کچھ بزنس کی ٹرمز ہیں, یہ کچھ ہضم لوگوں کو آسانی سے ہو رہی ہوگی, کچھ کو نہیں ہو رہی ہوں گی, مگر تھوڑا سا دماغ میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے یونٹس آپ زیادہ پروڈیوس کریں گے, فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک ایل ڈی ہے کسی اسپیسیفک آرڈر پہ, تو اس پہ آپ کے اخراجات جو ہے, لیبر ہے, کاسٹ ہے, مشینری, بزنس, آپ کے بلز کے ایکسپنسز ہیں, لیبر کی کاسٹ ہے, یہ ساری چیزیں پڑ رہی ہوگی. اور وہی اسی ٹائم پیریڈ میں اگر زیادہ ایل ای ڈیز یا اس طرح کی آپ کا آرڈر بنانا ہے, یا زیادہ سسٹمز کا, یا زیادہ کوئی بھی مینوفیکچرنگ مرچنڈائزنگ کا یونٹ ہے, تو وہ آپ کی پر کیپٹل جب کاسٹ ڈیوائڈ ہوتی ہے جتنے یونٹس پر, تو وہ آپ کی کاسٹ کم سے کم لگتی ہے. اسی لیے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ, اسی طرح جب آپ ہول سیل مارکیٹ میں جاتے ہیں, یا جس کو آپ کہتے ہیں تھوک سے لینا, جب آپ ہول سیل سے لیتے ہیں تو آپ کو پر جو کاسٹ ہے وہ بہت کم پڑ جاتی ہے, اور جتنے زیادہ سے زیادہ لیں گے وہ آپ کو اور فائدہ ہوگا. تو اٹ ڈپینڈس اپون کہ آپ نے کس طرح لینا ہے. تو جب بندوں نے زیادہ لینا ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر ہول سیلرز کے پاس چلے جاتے ہیں, اور وہاں سے کلیکٹیو میں بھی ان کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بتا رہا تھا کہ پے بیک پیریڈ میں کیا ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم لے گا ایک پروجیکٹ, اور کتنی ٹائم ڈیوریشن کے بعد وہ ہے وہ ری پے بیک یا ری کوپ, آپ جو بھی ورڈ اس کو یوز کر لیں, اور ری کوپ یعنی دوبارہ, یا ری پے بیک, آپ اس کی جو اپنے اماؤنٹ انویسٹ کیے اس پہ کس طرح آپ کو ریٹرن دینا چاہتے ہیں. تو ساتھ ساتھ اس میں ایک اور پوائنٹ کا اضافہ کر لیں جو اس میں نہیں ہے. پے بیک تو کم ہے, بٹ ریٹ آف ریٹرن اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ لیٹ سے 2 پروجیکٹ ہے, اور ایک میں پے بیک 6 منتھ کے بعد ہو رہا ہے, اور ایک میں 1 ایئر کے بعد ہو رہا ہے. تو دونوں میں ریٹ آف ریٹرن دیکھا جائے گا پے بیک کے ساتھ ساتھ. اگر ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ اس پہ زیادہ مل رہا ہے, جو سیکنڈ پروجیکٹ ہے جو 1 ایئر کے بعد پے بیک کر رہا ہے, تو لازمی نہیں ہے کہ پے بیک جو 6 منتھ ہے جو کم ٹائم والا وہ آپ سلیکٹ کرتے ہیں. تو ریٹ آف ریٹرن بھی دیکھا جاتا ہے. یہ وہی بات ہے کہ بینکس میں آپ دیکھیں, آپ جب کوئی لون لیتے ہیں گاڑی کے لیے, گھر کے لیے, دیگر معاملات کے لیے, پھر اکاؤنٹ ہولڈر, تو کون سا بینک آپ کو کتنا لون پرووائڈ کر رہا ہے, اس پہ کیا ریٹرن وہ چارج کر رہا ہے آپ سے, ٹھیک ہے, آپ سے لے رہا ہے. تو جس بینک میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا, زیادہ چیزیں ہوں گی. اب یہ ان لوگوں نے, بزنس کے جو لوگ ہیں, انہوں نے ایسی اسٹریٹجیز, ایسی پالیسیز بیچ میں بنائی ہوتی ہیں کہ بندہ جو نارمل بندہ ہے وہ بھی کنفیوز ہوتا ہے بیچارہ, کہ کیلکولیشن کرتے ہوئے اور پلس مائنس کرتے ہوئے, کئیوں میں کہتے ہیں جی اتنے سال کے بعد یہ ہوگا, ایک قسط اوپر ہوگی نیچے ہوگی. وہ اس طرح انہوں نے پلان بنایا ہو گیا, گھن چکر بنایا ہوتا ہے کہ عام بندہ جو ہے وہ اس کو نہیں بات کی مشکل سے ہضم کر پاتا. بندہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے, وہ صرف اس بڑی بڑی موٹی موٹی باتوں کو دیکھتا ہے. اچھا جی آپ 12% لے رہے ہیں ٹوٹل اماؤنٹ پہ, وہ 14% لے رہے ہیں, مگر بیچ میں جو پلان ہے وہ بیچ میں ایسی کھچڑی ہوتی ہے کہ وہ اپنا سارا انہوں نے بیچ میں چکر چلایا ہوتا ہے. تو جسٹ آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ یار, وہ میرے ایک پوائنٹ میں مائنڈ سے نکل گیا اور وہ آ نہیں رہا, کہ جب ٹوٹل کاسٹ ایکول ٹو ٹوٹل ریونیو ہو جاتی ہے ایک ٹرم انڈسٹری میں, تو وہ اس کو کیا بولتے ہیں. آئی ایم ویری امیزڈ کہ وہ میرے مائنڈ سے کیسے نکل گئی. سر بریک ایون پوائنٹ بولتے ہیں. ہاں بریک ایون, یس وہ آ گیا. کیا بات ہے علی, یہ تم نے کہاں سے پڑھا تھا یار بریک, یہ میرے مائنڈ میں نہیں آیا, میں کیوں کر رہا ہوں. بریک ایون پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب کمپنی آرگنائزیشن جو ہے
آرگنائزیشن جو ہے اس لیول پہ پہنچتی ہے جب اس کی کاسٹ جو اخراجات ہے وہ بھی اتنے ہی ہو اور ریونیو جو اس پہ کما رہا ہے وہ بھی اتنا ہی مل رہا ہو, تو وہ بریک ایون پوائنٹ. تو کمپنی کو نا بریک ایون پوائنٹ توڑنا پڑتا ہے. اب بریک ایون پوائنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو چیپ بنا دیں اور اپنی پرائسنگ اسٹریٹجی آپ نے وہ رکھی ہو آسمان پر, تو وہ تو آپ اس سے بھی زیادہ نقصان پہ جائیں گے, کیونکہ ونس یو لوز دا ٹرسٹ آف یور کلائنٹ, تو وہ آپ کی پروڈکٹ جب اس نے ٹیسٹ کی تو وہ پرائس آپ نے ایسی چارج کی, کوالٹی ایسی کی, تو وہ مڑ کے پھر خود بھی نہیں آئے گا نہ لوگوں کو کرے گا. تو یہ پرائسنگ اسٹریٹجی بڑی دیکھ کے رکھنی پڑتی ہے, اور اپنی کاسٹ کو کم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پروڈکٹ کو چیپ کر دیں. کوالٹی کی ڈیفینیشن, کیونکہ آپ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پر نہیں پڑھ رہے, اس کی جگہ یہ کورس ہوا ہے, تو کوالٹی کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کر لیا آپ نے, کوالٹی کا کام کر لیا. ٹھیک ہے, تو کوالٹی میں قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوالٹی کو امپروو کرنا ہے یا کاسٹ اخراجات کم سے کم کرنا ہے تو کوالٹی کو چیپ کر دو, نہیں. تو جن پروسیسز کو یوز کرتے ہوئے وہ پروڈکٹ تیار کیے, وہ ٹینجیبل پروڈکٹ ہو سکتی ہے, وہ انٹینجیبل ہو سکتی ہے, ان پروسیس کو امپروو کریں, ان پروسیس میں نکھار لے کر آئیں, ٹھیک ہے, امپروومنٹ کریں. پھر جتنا آپ وہ پروڈکٹ بنانے میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اور جتنے وہ یونٹ زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں پر آپ کی کاسٹ جو ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے, اور اتنا پھر آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے. اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب آپ جو ہے ایکسپرٹیز ہو جاتے ہیں اور آپ کی کاسٹ بہت کم ہو جاتی ہے اور آپ کے جو ریونیو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو جی علی ذرا آپ شیئر کریں, آپ یہ بریک ایون پوائنٹ ہوتا ہے جب ٹوٹل کاسٹ از اکول ٹو ٹوٹل ریونیو, دیٹ از کالڈ ایز بریک ایون پوائنٹ. یہ میں آپ کو میرے مائنڈ سے نکل گئی, کیونکہ میں نے اکنامکس تو پڑھی ہے, بٹ یہ کہ ایک دم میرے مائنڈ سے نکل گئی. بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی چیز مائنڈ میں نہ آ رہی ہو, اور اس میں دیٹس وائی آئی واز گیونگ سم مومنٹس ٹو مائی برین کہ یار میں کیوں نہیں شیئر کر پا رہا. سو اس میں پھر علی آ گئے, اور علی صاحب نے, جی علی ذرا شیئر کریں, مائک اپنا آن کریں. آپ نے کہاں سے پڑھا, یا آپ کو کہاں سے پتہ, یا آپ نے اکنامکس پڑھی ہے, یا آپ کے مائنڈ میں یہ کہاں سے یہ چیز آئی؟ جی علی اپنا مائک جی انیبل کر کے ذرا بتائیں. جی سر, میں پڑھتا رہتا نیوز رپورٹس کرا تو اس میں پتہ چلا تھا. جی زبردست, گڈ. جی بریک ایون ابھی پوائنٹ ہوتا ہے, ابھی ٹھیک ہے. تھوڑی دیر تو پہلے بھی ہم وہ 4 بہار کی نیوز پڑھ رہا تھا. ہاں 4 بہار, اس پہ جی میں نے بھی آج لکلی 4 بہار کو شیئر کیا, 4 بہار جی کو جی شیئر کیا. تو بریک ایون پوائنٹ کو, کمپنی کو بریک ایون پوائنٹ بھی بعض اوقات ٹھیک ہوتی ہے, بٹ وہ ہر وقت کے لیے بینیفیشیل نہیں ہوتی ہے آرگنائزیشن کے لیے کہ بریک کرے. تو بریک ایون کو کراس کر کے ریونیو والی سائڈ پہ بھی جانا چاہیے. سو مینی آرگنائزیشن آر ٹرائنگ ٹو اچیو کہ ایک جو پے بیک پیریڈ ٹائم ہے وہ کم سے کم پے بیک پیریڈ ٹائم ہو, ٹھیک ہے, شارٹر پے بیک پیریڈ ٹائم ہو. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ آر او آئی زیادہ ہو, ریٹرن انویسٹمنٹ زیادہ ہو, اور اس کی رینج 1 تک ہوتی ہے. اور اگر منیمم رینج ایک آرگنائزیشن نے سیٹ کی ہے کہ آر او آئی اتنی ہونی چاہیے, تو اس سے زیادہ ہی آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور ایک کمپنی کا جو پے بیک پیریڈ ٹائم ہے وہ ایک پروجیکٹ میں سلیکٹ کرنے کے لیے وہ جلد سے جلد ہو. دیکھیں جب ہم کسی چیز میں انویسٹ کرتے ہیں نا, کسی ٹیم میں, کسی پروجیکٹ میں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا فائدہ جلد سے جلد ہی ملنا لے. مگر کچھ لوگ ایسے سمجھدار ہوتے ہیں اور جو دور وہ کہتے ہیں ویژنری ہوتے ہیں, وہ یہ رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس میں وہ تھرڈ والی اسٹریٹجی ہے, نیٹ پریزنٹ ویلیو, اور اس میں پھر یہ کیا دیکھتے ہیں. تو ذرا پریویس پہ جاتے ہیں. جو اگر کلاس ہوتی رہے تو میں اسپیشل اس کو علی کو انعام بھی تھا, کیش انعام, اور سب سے تالیاں بھی جاتا. اور ڈیفینیٹلی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک ٹرم اس نے شیئر کی. جی نیٹ پریزنٹ ویلیو, نیٹ پریزنٹ ویلیو کیا کہتی ہے؟ نیٹ پریزنٹ ویلیو تھوڑا سا ذرا اوکھا ہوگا سمجھنا, باقی تو آسان ہے کیونکہ میں نے وہ ریپیٹ بھی کر دی. پہلی تھی ریٹرن انویسٹمنٹ, کہ آپ نے کتنا پیسہ اس میں انویسٹ کیا اور آپ کو ریٹرن کتنا مل رہا ہے, آر او آئی. آر او آئی کا فارمولا سمپل کیا تھا, انکم. میں ریپیٹ بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں بیٹھ بھی جائے, بہت آسان سی ہے یہ دونوں چیزیں. یہ والی ذرا ٹرکی ہے, اس کو صرف آپ تھیوریٹیکلی یاد رکھ لیں تو بڑی بات ہے. تو آر او آئی ہے انویسٹمنٹ, ٹوٹل انکم ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل کاسٹ یا ٹوٹل انویسٹمنٹ کر لیں. تو انکم کا فارمولا, ڈیفینیٹ انکم کیا ہوتا ہے, سیل پرائس مائنس کاسٹ پرائس. آپ نے جو سیل پرائس سیٹ کی ہے اس کو مائنس کر دیں کاسٹ پرائس میں سے, اگر پلس میں تو ڈیفینیٹ انکم ہے, مائنس میں ہے تو وہ لاس ہی ہے, انکم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو انکم ڈیوائڈ بائی ٹوٹل کاسٹ. تو پھر کیا تھا پے بیک پیریڈ ٹائم. پے بیک پیریڈ آپ ٹائم کو دیکھتے ہیں, ایسٹیمیشن
پلان ایک جو بناتے ہیں کہ کتنے ٹائم کے بعد ریفنڈ ہوگا, ڈیپینڈز اپون آپ کو دوسری پارٹی کس طرح پیمنٹ ریٹرن کر رہی ہے, یا آپ کسی چیز میں انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ آگے سے آپ کو کیا آفر کر رہے ہیں, تو وہ آپ نوٹ کرتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تھرڈ پوائنٹ از نیٹ پریزنٹ ویلیو. اب اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی جڑی ہوئی ہے, ایف پی وی, فیوچر پریڈکٹڈ ویلیو, جو یہاں پر نہیں ہے بٹ وہ دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں. آپ انویسٹ کرنے سے پہلے آپ کسی چیز کو بھی, لیٹ سے فار ایگزامپل لوگ پراپرٹی میں یا کسی گھر میں یا گاڑی میں یا کسی ایکسیسریز میں اگر آپ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار آج اس کی کیا ورتھ ہے. فار ایگزامپل باقی جو ایکسیسریز زمین کی رکھتے ہیں, تو زمین ہمیشہ کہتے ہیں دھوکہ نہیں دیتی, اور زمین یا جو ہے نا وہ تبھی لوگ پلاٹ یا کوئی گھر لے لیتے ہیں یا زمین ہی خالی لے لیتے ہیں اور ایسی جگہ لیتے ہیں جس کی آج نظر آ رہی ہے یہ ورتھ ہے, مگر فیوچر کے پوائنٹ سے دیکھتے ہیں کہ یار فیوچر میں اس کی کیا ورتھ ہوگی. اب میں آپ کو ذرا آسان طور پہ سمجھاتا ہوں, ایک دیسی ایگزامپل تب آپ کو سمجھا. فار ایگزامپل آپ نے تمام لوگوں نے سنا ہوگا وہ ایک ایریا ہمارا یہ پی ڈبلیو ڈی, بڑی نیول انکوائری سے آگے جائے پی ڈبلیو ڈی. اب وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگی جس طرح وہ پنڈی کا راجہ بازار ہے, یعنی کھچا کھچ بھر چکی ہے. اور پی ڈبلیو ڈی میں تھوڑی بہت جگہ بھی ہوگی ڈیفینیٹلی فری, بٹ وہ موسٹلی ایکوپائڈ ہو چکی ہے. اس میں کمرشل, ریزیڈینشیل, پلاٹس, مکانیں, دکانیں, سب چیزیں بن چکی ہیں, اب فلی ایکوپائڈ ہے. تو آج سے کوئی آپ سمجھ لیں کہ 8-10 سال پہلے اس کا بڑا سکوپ تھا, بٹ اب سکوپ نہیں ہے کہ لوگ اس پہ وہاں پر انویسٹ کریں. ٹھیک ہے, اب لیٹ سے ایسی جگہ بندہ جو سوچے گا, لیٹ سے میں کہہ سکتا کہ یہ جسٹ ویسے ہی سمجھانے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کون سی جگہ, لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ مرگلہ پہ کوئی نئی ایک مرگلہ جو آپ کے پاس مرگلہ والی سائڈ ہے, یا آپ بیری انکلیو سے اس طرف کر کے جائیں جہاں پر, تو وہاں پر اگر کوئی نئی کوئی اسکیم بنتی ہے, یا وہاں پر ریزیڈینشیل کوئی اسکیم بنتی ہے, یا وہاں پر کوئی ایسی اسکیم بنتی ہے جس میں ریزیڈینشیل بھی ہے, کمرشل بھی ہے, کیونکہ ریزیڈینشیل کے ساتھ کمرشل بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہ صرف گھر بنا دے, کمرشل کوئی پراپرٹی کوئی اور چیزیں وہ وہاں پر ہوئی نا, تو پھر کیا کریں گے لوگ. لیٹ سے وہاں پر کوئی نئی اسکیم بنتی ہے, تو آج اس کی نیٹ پریزنٹ ویلیو کیا ہوگی وہ بندہ کیلکولیٹ کرتا ہے, اور فیوچر کے پوائنٹ سے دیکھتا ہے کہ فیوچر کیا ہے. تو اسی لیے بندہ جب کسی پروجیکٹ میں اپلائی کر رہا ہوتا ہے, تو بندہ جب کسی پروجیکٹ میں اپلائی کر رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی آج نیٹ پریزنٹ ویلیو کیا ہے, اور ساتھ ساتھ اس نیٹ پریزنٹ ویلیو کے ساتھ ساتھ اس کی فیوچر پریڈکٹڈ ویلیو بھی دیکھتا ہے کہ آج اگر میں اس میں انویسٹ کروں گا تو ٹھیک ہے مجھے آج تو یہ ملے گا, مگر فیوچر پریڈکٹڈ ویلیو کیا ہوگی. لیٹس سے آئی وانٹ ٹو کوٹ مائی فادر ایگزامپل. انہوں نے ایک بزنس ڈیل کی, لیٹس سے یہ جو صحابہ ہے اس سے آگے تھوڑا سا جائیں تو I think so more than it was 15-20 years ago انہوں نے کوئی وہاں پر لینڈ لیا, ٹھیک ٹھاک. تو اب وہ انہوں نے اس دور میں وہ چیز دیکھی کہ پیر صحابہ کی دیکھ رہے ہیں وہاں پر ہوٹلز بھی آگے دیکھے, فارم ہاؤسز بن رہے ہیں, یہ اب کافی بن رہے ہیں, پہلے تو نہیں تھے, پہلے تو وہ سمجھنے جنگل پہاڑ ہی تھا. بٹ ان کا ایک ویژن ہوگا, ان کی ایک سوچ ہوگی کہ جب یہ اسلام آباد فل ہوگا, دیکھیں فل ہوتا جا رہا ہے, اور جو آگے جائے گا تو وہ وہاں چیزیں بھی جائیں گی. وہاں پر آپ دیکھیں فارم ہاؤسز بن رہے ہیں, ہوٹل ریسٹورینٹس بن رہے ہیں, موٹلز بن رہے ہیں, اور لوگ وہاں پر اپنے اپارٹمنٹس بنا رہے ہیں, اور یہ فیوچر ہے آگے وہاں پر لوگوں کی زمینیں ہیں اور لوگوں کے لینڈ ہے. تو وہ انہوں نے وہاں پر ایک ڈیل کی پتہ نہیں 20 years ago, اور the deal was very successful recently in recent time, so it gives a good کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو انویسٹ کیا اس پہ ریٹرن کو اچھا ملا, تو وہ ان کی بزنس ڈیل بہت اچھی ہوئی. تو بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کروں تو آج اس کی پروجیکٹ کی کیا ورتھ ہے اور فیوچر میں کیا ہوگی. فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے, دیکھیں اب آپ فائنلی یہ پروجیکٹ یا کسی کمپنی میں جاتے ہیں تو کیا ویژن لے کے جاتے ہیں, کیا ایسی کمپنی کس طرح کی پروڈکٹ بنائے یا کس ایریا پہ کام کرے جو فیوچر جس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے, یا فیوچر کی انڈسٹری یا فیوچر میں وہ ٹیکنالوجی اس کے بغیر گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو سوچنا پڑے گا. لیٹ سے اب یہ پینڈیمک کا دور تھا, اور جو یہ ایگزام اور یہ کلاسز تو چلے لوگوں نے گرتے پڑتے, کسی نے ٹول یوز کر لیا, کسی نے اسکائپ پہ کر لیا, کسی نے ڈفرینٹ سافٹ ویئر یوز کر لیے, کسی نے کوئی LMS اگر موڈل ہے یا کوئی اور ان کا اپنا ہے انہوں نے وہاں سے کر لیا. مگر جب ایگزام کی باری ہے تو ایگزام میں سب کے کان ہی کھڑے ہوئے کہ یار کیسے کنڈکٹ کریں,
اسٹوڈنٹ کیسے ہوں گے, کیا کریں. فار ایگزامپل ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ نے ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آئی پی کا بھی ایک چکر چلایا ہوا ہے, تو آئی پیز کا بھی ہم رکھ رہے ہیں کہ آئی پیز کی بھی وہ کا کچھ ابھی ہم اس کو ڈیوائز کریں, اور آپ سوچیں کہ سارے فیکلٹی ممبر بھی ہم لوگ آپس میں بھی ڈسکشن اور چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں اس میں پروز بھی ہیں, کونس بھی ہیں, مینس کے بینیفٹس بھی ہیں, ڈرا بیکس بھی ہے, بٹ ایسا سسٹم یا ایسا سافٹ ویئر بنایا جائے جو وقت کی آگے ضرورت پڑے. فار ایگزامپل تبھی میں نے اس چیز کو آئیڈیا کو میں نے ایک دیکھا کہیں, یا ایک بڑی آرگنائزیشنز جو ہیں علی بابا وغیرہ یا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ایک پروجیکٹ بنوانا بھی چاہ رہے تھے کسی سے, تو میں نے وہاں سے ایک آئیڈیا گراسپ کیا اور میں اسٹوڈنٹس کو فائنلی یہ پروجیکٹ جو بھی 7th سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ آئی تھنک سو آپ سے جو سینئر ہے بی والے, اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ اچھے پروگرامر ہے, وکاس ہے, اور اس کے ساتھ ایک اور گروپ ہے, اس کو وکاس کو میں 8XM کہتا تھا, جو 8XM پہ وہ ایک کریکٹر اینیمیٹڈ ناچ رہا ہوتا ہے, تو وہ اچھے پروگرامر ہیں. تو ان کے ساتھ میں نے آئیڈیا شیئر کیا, تو وہ بڑے امیز ہوئے, کہتے سر یہ تو بڑا کمال ہے, اور یہ ذریعہ بات ہے آپ اس طرح کے نیو آئیڈیا پہ یا نیو کسی ٹیکنالوجی پہ یا نیو ایک ایسی آئیڈیا پہ کام کریں گے جس میں ان کا ڈیفینیٹلی اگر وہ سکسیزفل ہوتے ہیں تو اگر وہ پروڈکٹ بناتے ہیں تو ان کو کوئی جاب کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ پروڈکٹ اس کو اچھی طرح کمپلیٹ کریں اور وہ اسی کی انوویشن کریں اور اس کو اچھی طرح اگر اچھے لیول پہ آگے جا کے ڈیولپ کرتے ہیں یا بڑے لیول پہ, تو یہی بہت بڑی چیز ہے. آپ کو اس کی پاور کا پتہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہے کہ ابھی وہ کمپلیٹ کر لیں اور 100% اس کو اچیو کر لیں, بٹ وہ اگر اس کو اچھے لیول پہ آگے جا کے خود ہیں یا اس کو کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ مطلب they can earn in millions they can earn in millions. اور وہ یہ نہیں ہے کہ صرف ان کی لائف بھی بن سکتی ہے. تو ایک آئیڈیا اتنا پاورفل ہوتا ہے فرام اے ٹیچر, یا وہ ان کو لے کے جو چل رہا ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں نا استاد اپنی زندگی کم بناتا ہے مگر اپنے شاگردوں کی زندگی زیادہ بناتا ہے. استاد جو ہے نا اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو نہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتا خوش ہوتا ہے, گرو کرتا ہے اور ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے. تو یہ بڑی چیز میٹر کرتی ہے. تو نیٹ پریزنٹ ویلیو بھی یہی چیز ہے, is the method of the expected net monetary gain or loss from a project. کیونکہ گین بھی ہوتا ہے loss بھی ہوتا ہے by discounting all the expected future cash inflows and outflows. net present value بھی جو بیسیکلی سارے ایکسپینسز آپ نے انویسٹ کیے, جو جتنا آپ لگا رہے ہیں کتنا اگر ہوگا اور اس سے جتنا فائدہ ہوگا, جتنا پیسہ آئے گا. انفلوز کا مطلب ہوتا ہے آنا, اور آؤٹ فلوز ہوتا ہے جو آپ پیسہ لگا رہے ہیں, آپ اس میں انویسٹ. تو سارے ایکسپینسز جو ہیں وہ جتنے کیلکولیٹ ہو کے جتنا پیسہ آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس انویسٹمنٹ کے دور پہ جتنا کیش انفلو آ رہا ہوتا ہے وہ سارا چیزیں چیک ہوتی ہے, پلس مائنس کر کے کے تحت ہوتی ہے. تو نیٹ پریزنٹ ویلیو پازیٹیو ہونا چاہیے, یعنی پازیٹیو میں آنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کے کاسٹ اخراجات زیادہ ہوں اور آپ کو فائدہ کم سے کم ہو, تو اس کا کوئی ورتھ نہیں ہے. تو نیٹ پریزنٹ ویلیو کے ساتھ ساتھ ایف پی وی فیوچر پریڈکٹڈ ویلیو بھی دیکھی جاتی ہے. نیٹ پریزنٹ ویلیو تو زبردست ہے, مگر کچھ سال کے بعد اس میں فیوچر پریڈکٹڈ ہو, اس میں فیوچر وہاں پر کوئی فائدہ نہ, تو پھر وہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ لیٹ سے ایک جگہ ہے وہ اکوپائڈ ہوگی ہے, جس سے میں نے آپ کو مثال دی پی ڈبلیو ٹی کی, وہاں پر اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تھوڑا سا انویسٹمنٹ کا تو آپ کو اچھا چلو فائدہ مل سکتا ہے, بٹ وہاں پر فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی فائدہ نہیں. تو وہاں پر آپ نے اپلائی کرنا ہے جہاں پر آپ کو فیوچر میں بھی گروتھ اور انویسٹن نظر آئے تاکہ آپ اس میں فائدہ لے سکیں. تو این پی وی بھی ہائر ہونا چاہیے یا نیٹ پریزنٹ ویلیو بھی اچھی ہونی چاہیے, تب اس پروجیکٹ کو آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں فائنینشیل میتھڈ میں این پی وی بھی جس کا ہائر. اب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے جس میں کافی ساری اسٹریٹجیز لگ جاتی, دیٹ از ویٹڈ اسکور ماڈل. اور یہ ہم نے دیکھنا ہے, اس کی ایکسپلینیشن بھی آئے گی اور اس کا ایک فارمولا, اس کا ایک نومیریکل بھی ہے, وہ تمام لوگ آگے ایگزامپل میں بھی دیکھیں گے وہ کیا ہے. ویٹڈ اسکور ماڈل کیا ٹیکنیک ہے؟ ویٹڈ اسکور ماڈل کے اندر ڈفرینٹ آپ جو آپ نے پیچھے کو ٹیکنیکس دیکھی وہ بھی اپلائی بیچ میں امبیڈ ہو جاتی ہے. اٹ مینس کہ ویٹڈ اسکور ماڈل کو بھی آپ دیکھیں گے اور ویٹڈ اسکور ماڈل کو زیادہ پریفر کریں گے کہ یار ویٹڈ اسکور ماڈل ٹیکنیک لگائی جائے ہر پروجیکٹ میں. اگر یو ہیو 3 پروجیکٹس, پروجیکٹ اے بی اینڈ سی, تو آپ ویٹڈ اسکور ماڈل ٹیکنیک لگا کے اور چیزیں بھی فالو کر کے ویٹڈ اسکور ماڈل کو دیکھ کے, اگر ویٹڈ اسکور ماڈل جس کا ہائیسٹ اسکور آ رہا ہے وہ کیسے اسکور نکلتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. جس کا ہائیسٹ اسکور اگر آ رہا ہے تو ہائیسٹ اسکور دیکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کس پروجیکٹ کو سلیکٹ کرنا. اب اس میں ہوتا کیا ہے,
اب اس میں کیا ہوتا ہے, اس کے اندر کچھ کرائٹیریا ہے جو ڈیفائن کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل سب سے پہلے اب اس میں اسٹیپس کیا ہے, اس میں اسٹیپس یہ ہیں کہ آپ کے پاس لیٹ سے 3 پروجیکٹ ہیں, پروجیکٹ اے, پروجیکٹ بی, پروجیکٹ سی. اور پروجیکٹ اے, پروجیکٹ بی, پروجیکٹ سی, سب سے پہلے آپ کچھ کرائٹیریا ڈیفائن کرتے ہیں فار سلیکٹنگ سم پروجیکٹ. آپ کچھ کرائٹیرین فیکٹر ڈیفائن کرتے ہیں. وہ کرائٹیرین فیکٹر کیا ہوتے ہیں, وہ ایگزامپل میں ہم آگے دیکھ لیتے ہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں, ہر کرائٹیرین فیکٹر کو آپ یہ سٹیپس پہلے دیکھ لیتے ہیں, پھر آگے ایگزامپل دیکھتے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھاؤں گا کہ یہ سٹیپس کیا کیا ہیں, کس طرح ہیں, اور اس کا فارمولے میں کیا چیز ہو رہی ہے, کس طرح ہو رہی ہے. پہلے آپ کچھ آپ کے پاس تین پروجیکٹس ہیں, اے, بی اور سی, ٹھیک ہے, آپ کے پاس لسٹ ڈاؤن ہے. آپ کچھ پروجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے کچھ کرائٹیرین فیکٹر یعنی کچھ ایسے ایٹریبیوٹس ڈیفائن کر دیتے ہیں جو ہر پروجیکٹس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی یوزر انوالومنٹ ایک کرائٹیرین فیکٹر ہے. دیکھا جائے گا کہ یوزر انوالومنٹ اے میں کتنی ہے, بی میں کتنی, سی میں کتنی, جو یوزر کی طرف سے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی, لیٹ سے آپ کہتے ہیں ٹیکنالوجی ریئلسٹک ہے, ریلائبل ہے کہ نہیں ہے. تینوں پروجیکٹ میں دیکھتے ہیں کہ کس ٹیکنالوجی میں آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ بعض کا کلائنٹ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ ہمیں اس ٹیکنالوجی میں بنا کے دیں, ہمیں ڈاٹ نیٹ میں چاہیے, ہمیں جناب پائتھن میں چاہیے, ہمیں جناب اس طرح آئی او ایس کے لیے چاہیے. تو آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ کیا ٹیکنالوجی ریلائبل, ریئلسٹک ہے, اس کی ہیلپ ہے, فیوچر میں بھی یہ فیزیبل رہے گی یہ ٹیکنالوجی اگر ہم اس میں آپ بناتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آگے جا کے obsolete اور پھر جا کے خواری کرنی پڑے, بعد میں اپ گریڈ کرنا پڑے. پھر آپ کیا کرتے ہیں, ہر کرائٹیرین فیکٹر کو, بے شمار کرائٹیرین فیکٹر ہو سکتے ہیں, یوزر انوالومنٹ, کلیئر اسکوپ اسٹیٹمنٹ, این پی وی, او آئی, بہت ساری دیکھنی پڑتی ہیں. تو ہم کچھ کرائٹیرین فیکٹر کو کچھ ویٹس اسائن کر دیتے ہیں. کسی کو 15%, ڈپینڈز اپون اس کی امپورٹنس, ویٹیج, اس کی گریوٹی کیا ہے, یہ سارا مینیجر کر رہا ہوتا ہے. اور وہ سارا ویٹ ٹوٹل کر کے 100% ہونا چاہیے. یہ نہیں کسی کو آپ نے 10 دے دیا, کسی کو 50 دے دیا, کسی کو 25, تو یہ 50, 25, 10, 15 کر کے ٹوٹل ویٹ سارے کرائٹیرین کو 100% آپ کے پاس ٹوٹل ہونا چاہیے. پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں, ہر پروجیکٹ کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں, پروجیکٹ لیٹ سے اے میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کرائٹیرین فیکٹر رکھا ہوا ہے اور اس کی امپورٹنس یہ رکھی ہوئی ہے, اس کو ہم نے کچھ کتنا یہ کوئی میپ ہو رہا ہے اور اس کو کچھ پوائنٹس اسائن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ساری کیلکولیٹو بیسڈ ہے, اور جو مینیجر ہیں یہ ساری چیزیں وہ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس پوائنٹس کو پھر ملٹی پلائی کرتے ہیں ویٹ سے اور ٹوٹل کر لیتے ہیں. اور جس کا پروجیکٹ کا ویٹڈ اسکور ماڈل زیادہ ہوتا ہے وہ پروجیکٹ سلیکشن کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے اور اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایگزامپل کے ساتھ یہ میں نے جو 4 پوائنٹس بتائے یہ کیا ہے. اور weighted score model is a tool that provides a systematic process for selecting project based on criteria. تو یہ ایک سٹیپ سسٹمیٹک ایک طریقے سے اس نے 4 پوائنٹس بتائے ہوئے. آپ دیکھتے ہیں ایگزامپل اور اس پہ دیکھتے ہیں کہ weighted score model کیسے اپلائی کرتا ہے اور ان 4 پوائنٹس کو کیسے اس نے ایکسپلین کیا. لیٹ سے یہ آپ کے پاس ایک سلائیڈ آ رہی ہے اور جسٹ اوکے جی, آپ کے پاس پروجیکٹ 1 ہے, پروجیکٹ 2 ہے, پروجیکٹ 3 ہے, پروجیکٹ 4 ہے, 4. جی آپ تمام لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے نا جی؟ جی آ رہی ہے. اوکے, آپ کے پاس یہ 4 پروجیکٹ ہے, کوئی بھی ہے, پروجیکٹ 1, 2, 3, 4, پروجیکٹ اے, بی, سی ہے, کچھ بھی ہے. یہ کچھ کرائٹیرین فیکٹر دیکھیں, 4 سٹیپس ہیں اور کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ سمپل. اور بجائے رٹے لگانے سے بجائے کہ آپ طریقے سے اس کو ابھی سن بھی رہیں گے, بعد میں دیکھیں گے بھی اور اس کو اپلائی بھی کر لیں گے. یہ میتھڈ فار سلیکٹنگ اے پروجیکٹ کا جو 4تھ ایک وے ہے, دیٹ از کالڈ ایز ویٹڈ اسکور ماڈل. اور اس کے اندر کیا اس نے کہا کہ آپ کے پاس جو بھی پروجیکٹس ہیں 1, 2, 3, 4 جو بھی مینشن ہے, اس میں سب سے پہلے کچھ جنرل کرائٹیرین فیکٹر آپ ڈیفائن کرتے ہیں. یہ کچھ آپ نے کرائٹیرین فیکٹر ڈیفائن کر لیے جو سب پروجیکٹس پہ اس کو دیکھا جائے گا. فار ایگزامپل بزنس کے آبجیکٹیوز آپ کو کلیئر ہیں, یعنی جو آپ کی کمپنی کے جو آبجیکٹیوز ڈیفائن کیے تھے کہ جو مقاصد تھے حاصل کرنے کے لیے, جو بھی پروجیکٹ ہے وہ ان مقاصد کو فلفل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا وہ. اور انٹرنل اسپانسرشپ ہے, کسٹمر کی سپورٹ ہے, ٹیکنالوجی ریلائبل ریئلسٹک ہے, اور کیا وہ ود ان دا 1 year کمپلیٹ ہم کر سکتے ہیں یا اس سے بھی لیس, پازیٹیو این پی وی, اینڈ یو کین سے آر او آئی, جو بھی آپ نے ڈیفائن کرنا ہے.
تو یہ یا آر او آئی کر لیں یا پے بیک پیریڈ ٹائم کر لیں. پے بیک پیریڈ از ہائی, پے بیک پیریڈ از لیس ہونا چاہیے. آر او آئی مسٹ بی ہائر اینڈ پے بیک پیریڈ لیس ہونا چاہیے. پے بیک پیریڈ میں کم سے کم دیکھا جاتا ہے اور آر زیادہ زیادہ, اور ایم پی وی میں پازیٹیو دیکھی جاتی ہے. ویلیو پازیٹیو ہونی چاہیے. پازیٹیو کا مطلب ہے فائدے میں آپ کے پاس اماؤنٹ یا آنا چاہ رہا ہو. اب کیا کرنا ہے, یہ کرائٹیریا آپ نے ڈیفائن کر لیا. اب کس کو کچھ بھی آپ ویٹیج اسائن کر سکتے ہیں. یہ فکس نہیں ہے کہ آپ نے بزنس آبجیکٹیو دینا. یہ دیکھا جائے گا کہ پروجیکٹس کے اندر اس کی امپورٹنس کتنی ہے. فار ایگزامپل اس نے مثال دینے پر اس نے بزنس کا آبجیکٹیو جو مقاصد ہے اس کو 25 دیا ہوا ہے. اب لیٹ سے ہم بات کرتے ہیں کہ سپورٹ اسپانسرشپ فرام دا کسٹمر سائڈ, میں اس کو 25 بھی دے 30 بھی دے سکتا ہوں. ڈپینڈز اپون کہ میں اس کو ویٹیج کیا اسائن کر رہا ہوں, کتنی ورتھ ہونی چاہیے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے. کہ اگر کسٹمر کی سپورٹ ہو, ٹیکنالوجی ریئلسٹک ریلائبل ہے, ریئلسٹک ہے ریلائبل ہے, اس کو ہم 30-40 ڈپینڈز اپون. تو یہ ٹوٹل آپ دیکھیں کہ ہر ایک کو ایک کرائٹیریا فیکٹر کو اس نے کچھ ویٹ اسائن کیے ہیں, ویٹ اسائن بھی ہوتے ہیں, اور یہ ٹوٹل کیا سم اپ تو یہ 100% بن گیا. تو یہ 25% ہے. اور اب کیا ہوا کہ اب پروجیکٹ 1 اٹھایا اور یہ پہلا کرائٹیرین فیکٹر دیکھا کہ اس میں بزنس آبجیکٹیوز کتنے میٹ ہو رہے ہیں. تو اس نے اس کو 90 دی, 100 میں سے ویلیو دینی ہے. مطلب 1 2 3 سے لے کے 10 15 20 سے لے کے 25 50 سے لے, اس نے ہول نمبر ہی یوز کیے زیادہ تر. تو اس نے جو ہے وہ 90 پوائنٹس اسائن کیے. فار ایگزامپل کسٹمر سپورٹ کی بات کر رہا ہوں, لیٹ سے پوائنٹ ہے کسٹمر سپورٹ پروجیکٹ 1 میں دیکھیں 50 پوائنٹس اس نے دیے. اٹ مینس کہ اس میں کسٹمر کی سپورٹ ہافلی ہے. اور جو لاسٹ پروجیکٹ نمبر 4 ہے اس میں 20, یعنی بہت کم اس میں سپورٹ مل رہی ہے. جس میں 90 ہے اپروکسلی کلوز ٹو 100 مینس کہ اس میں میکسیمم کسٹمر سپورٹ ہے. تو ٹیکنالوجی جو ریئلسٹک یا ریلائبل ٹیکنالوجی آپ نے دیکھیں 25 میں کم سے کم, اور جو 90 ہے وہ زیادہ مور ریئلسٹک یا ریلائبل ٹیکنالوجی ہے جس پہ دنیا اس کو یوز کر رہی ہے اور ٹرسٹ ورتھی ہے اور اس کے فائدہ. تو اٹ ڈپینڈس اپون کہ آپ جو پوائنٹس ہیں وہ مینیجر جو ہے وہ کس طرح پوائنٹس اس کو ایلوکیٹ کر رہا ہے. وہ ڈیپینڈنگ اپون دا پروجیکٹ کی جو ڈسکرپشن ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ کیا بریفنگ ہے اور اس کے اندر وہ پوائنٹس لائے کر رہے ہیں نہیں لائے کر رہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہو گیا, آپ نے کچھ کرائٹیرین فیکٹر دیے. لیٹ سے اگر نومیریکل ہے یا لیٹ سے کبھی دیا جاتا ہے یا کچھ دیا جاتا ہے تو اس میں کرائٹیرین فیکٹر بھی ہے, اس کے ویٹیج بھی دیے جاتے ہیں, اور ڈپینڈنگ آن پروجیکٹ کے پوائنٹس بھی. بس آپ نے اس کو فارمولا اور کیلکولیشن لگانی ہوتی ہے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. تو لیٹ سے کیا ہوا کہ ہر ایک پروجیکٹ کے اس پہ میپ کر کے آپ نے اس کے کچھ دیکھا کہ یہ کرائٹیرین فیکٹر کتنا اس میں مطلب فالو ہو رہا ہے, تو اس کو پوائنٹس دے دیے. اب کیا کیا, اب آپ نے یہ کیلکولیشن کرنی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, جو بھی پوائنٹس ہیں ہر پروجیکٹ کے اندر, ہر فیکٹر کے, ہر کرائٹیریا کے, تو آپ نے اس پوائنٹس کو ملٹی پلائی کرنا اس کے ویٹ کے ساتھ. اب یہاں پر ایک لوگ غلطی کرتے ہیں, یہ دھیان دیجئے گا, یہ رکھیے گا کہ 90 ملٹی پلائی بائی 25 نہیں ہوگا. یہ آپ کر کے بھی دیکھ لیے کیلکولیٹر سے بعد میں. 90 ملٹی پلائی بائی 0.25 ہوگا. یہ 25% ہے. تو 25% کا مطلب ہے 25 ڈیوائڈ بائی 100 بھی کریں تو 0.25. ٹھیک ہے, تو 90 ملٹی پلائی بائی 0.25 جو ویلیو ہوگی وہ پروجیکٹ 1 میں کی بزنس آبجیکٹیو کے یہاں پر اس میں ویلیو آ رہی ہوگی. یہ تو ڈائریکٹ دیا ہوا ہے. اگر سوال کبھی پوچھا جائے یا جب بھی کوئی اسیس کیا جائے تو وہ آپ نے کیلکولیشن سٹیپ بائی سٹیپ کریے, تو ڈائریکٹ ہو گیا نیچے. آپ ڈائریکٹ آنسر بھی کسی سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ نے آنسر لکھ دیا تو وہ چیٹنگ کنسیڈر ہو جاتی ہے ساری. تو سٹیپ بائی سٹیپ اگر سالو کرنا ہے تو یہ تو گیون ہے. تو آپ اس کا سب سے پہلے پروجیکٹ 1 کی کیلکولیشن کریں گے. پروجیکٹ 1 میں آپ جو ہے یہ پروجیکٹ 1 کی کریں گے, پھر پروجیکٹ 2 کی کریں گے, پھر پروجیکٹ 3 کی, پھر پروجیکٹ 4 کی کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ علیحدہ اس کی کیلکولیشن کریں گے کہ اس کے پوائنٹس ملٹی پلائی بائی یہ کریں گے, وہ اس میں ویلیو آ جائے گی, اور پھر سارے P1 کے جتنے بھی کرائٹیرین کے ویلیوز آ رہے ہیں ان کو سم اپ کریں گے, اور ٹوٹل آپ کے پاس ویٹڈ اسکور ماڈل آ جائے گا. تو دیکھیں ایک میں آ رہا ہے 56, ایک میں آ رہا ہے 78.5, ایک میں 50.41. تو جس میں سب سے زیادہ ویٹڈ اسکور ماڈل ہے دیٹ از 78.5. پروجیکٹ نمبر 2 جو ہے وہ آپ دیکھ لیں, اس کو وہ بار میں بھی نظر آ رہا ہے 80 جو تھا 78.5 جو جس کا ہائیسٹ پروجیکٹ ویٹڈ اسکور ماڈل ہے. اس پروجیکٹ کو آپ سلیکشن کرتے ہیں, سلیکٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس میں آپ اپنے ریسورسز کو اسائن کر رہے ہیں. تو ویٹڈ اسکور ماڈل اس لیے ٹرسٹڈ ایتھنٹک ہے. اس کے اندر جو ہے آپ نیٹ پریزنٹ ویلیو, اس کے اندر آر او آئی
بھی ڈال سکتے ہیں کہ ROI کس میں زیادہ بہتر ہے. اب ڈیفینیٹلی اگر ایک ROI کی ویلیو 0.5 آ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ 50% اس کو پوائنٹس آپ ایلوکیٹ کریں گے 100 میں سے. یاد ہے, سمجھ آیا؟ 1 ہونی چاہیے, اور جس کا 1 ہے تو اس کو 100 ہے, جس کا 0 پوائنٹ, جس طرح میں نے 8 کا تھا تو 80 پوائنٹس ہے. تو مینیجر جو ہے وہ پوائنٹس بھی ہے جو رٹے سے تکے سے نہیں لگا رہے, وہ اس کی میپنگ کر رہے ہیں کہ کتنی پرسنٹ سپورٹ ہے. اگر آپ کو کسٹمر کی سپورٹ ایک 50-50 ہے تو 50 پوائنٹس ہے. تو اٹ ڈیپینڈز اپون وہ اس کے پوائنٹس, اس کی ایلوکیشن میپنگ کیسے کر رہے ہیں, اس کی کیلکولیشن, کیونکہ اس کی کیلکولیشن میں یہ افیکٹ کر رہے ہوں گے. تو یہ سمپل ایک ویٹڈ اسکور ماڈل بھی ٹیکنیک ہے پروجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کی. ہم نے 4 ٹیکنیکس پڑھی. ہم نے دیکھا کہ پروجیکٹس ابھی تک ہم نے دیکھا 75 منٹس کا لیکچر ہو گیا ہے, اور ہم نے یہ ایک ٹاپک سٹارٹ کیا کہ جب ہم نے پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنا ہے, انیشیٹ کرنا ہے, تو ہم نے پروجیکٹ کو سب سے پہلے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, سلیکٹ کر کے جب ہم اس کو اوکے کرتے ہیں پھر انیشیشن اور اس میں ایگریمنٹ, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پروجیکٹس تو بے شمار پڑے ہوئے ہیں. تو انیشیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے سلیکشن جو کی جاتی ہے اس میں کیا سٹیپس ہے. سلیکٹ کرنے کے لیے there are 4 ways, 4 methodology we have to apply. سب سے پہلی ہے آرگنائزیشن نیڈ, یا فوکسنگ آن براڈ آرگنائزیشن نیڈ یا آرگنائزیشن نیڈ, اور وہ دیکھا ہم نے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کیٹیگرائزیشن آف IT پروجیکٹس. ہم نے IT کو پروجیکٹس کو کیسے کیٹیگرائز کیا, اس کے اندر کیا کیا اسٹیپس ہیں وہ مینشن ہے. جیسے فوکسنگ آف براڈ آرگنائزیشن نیڈ میں تھا کہ آرگنائزیشن میں نیڈ فار دا پروجیکٹ بھی ہے, یعنی آرگنائزیشن میں ریکوائرڈ بھی ہے, پہلا پوائنٹ یہ دیکھنا ہے. فنڈز اویلیبل ہیں کہ نہیں ہے, پھر ہم نے دیکھنا ہے ان کویشچنس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے, ہاں یا نہ میں بتانا ہے. اگر تینوں چیز ہیں تو پھر ہے, اگر نہیں ہے تو پھر ڈیفینیٹلی پرابلم ہے. تو پھر اسٹرانگ ولنگنیس ہے. تو اسٹرانگ ولنگنیس ہے مگر فنڈز ہی اویلیبل نہیں ہے. اسٹرانگ ولنگنیس ہے مگر کام اتنا پڑا ہوا ہے کہ پچھلا اگلا کام کر لے, بڑی بات ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اسٹرانگ ولنگنیس اگر ہے اور باقی چیزیں نہیں ہو رہی تو اسٹرانگ ولنگنیس تو ہے یا ٹیم بھی ایگری ہے اور یہ کر لیں گے, ایسا نہیں ہوتا. تو بڑی چیزیں دھیان سے لے کے چلنی ہے ایز اے مینجمنٹ, ایز اے پروجیکٹ کو جب ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں تو ان اسٹیپس کو بڑا دیکھنا ہوتا ہے. اور اگر آپ جب اپنے ان چیزوں کو اپنے پریکٹیکل لائف میں اس کو میپ کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں بڑی بینیفیشل اور فروٹفل ہوتی ہے. تو فوکسنگ اور براڈ آرگنائزیشن نیڈ ہو گیا, پھر کیٹیگرائزیشن آف پروجیکٹس ہو گیا, پھر آ گیا فائنینشیل کنسیڈریشن میتھڈ یا فائنینشیل میتھڈس. تو فائنینشیل میتھڈس کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ اس کو فائنینشیل میتھڈس پہ انالائز کریں گے پروجیکٹس کو, ڈفرینٹ پروجیکٹس کو, تو اس میں فائنینشیل میں پیمنٹس اور پیسوں کی بات ہوگی. تو اس کے اندر 3 میتھڈز آ جاتے ہیں. اس میں آ جاتا ہے آپ کے پاس آ جاتا ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو آ جاتی ہے, ریٹرن انویسٹمنٹ آ جاتا ہے, اور پے بیک انالیسس میتھڈ آ جاتا ہے. پھر آ جاتا ہے چوتھا ٹیکنیک جو ہے فار پروجیکٹ سلیکشن, دیٹ از ویٹڈ اسکور ماڈل. تو ویٹڈ اسکور ماڈل ہم نے پڑھ لی, دیکھ لی. اس کے اندر سمپل جو ہے 4 اسٹیپس ہیں کسی پروجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے, انالائز کرنے کے لیے. کرائٹیرین ڈیفائن کرتے ہیں, کرائٹیرین کو کچھ ویٹ اسائن کر دیتے ہیں, اور وہ ویٹ جب آپ ٹوٹل کرائٹیرین کو ویٹس کریں تو وہ اپ ٹل 100 ان کی ورتھ ہونی, 100 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے, 100 سے کم بھی نہیں, جو 100 سے اوپر بھی نہیں. یہ ڈیفائنڈ ہے, ٹھیک ہے. یہ جنہوں نے ڈیفائن کیا ہے, جنہوں نے فالو کیا ہے, جو کر رہے ہیں, ان کا ہی ایک طریقے کار ہے کہ ایسے کرنا ہے. پھر آپ نے جو بھی پروجیکٹس ہیں ان میں وہ دیکھنے ہیں کہ وہ پوائنٹس اپلائی کرائٹیرین فیکٹر کتنے % اپلائی ہو رہے ہیں, تو ان کو کچھ پوائنٹس ایلوکیٹ کرنے ہیں. اپ ٹل وہ پوائنٹس ہو سکتے ہیں 100 تک. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے, نیکسٹ اسٹیپ کیا کرنا ہے, تمام پروجیکٹ کے جو بھی کرائٹیرین فیکٹر میں جو پوائنٹس ملے ان پوائنٹس کو ملٹی پلائی کرنا ہے ویٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور ویٹ کے ساتھ ملٹی پلائی کرنا ہے اور سم اپ کریں, اور جس کا ویٹ اسکور ماڈل زیادہ ہوگا اس پروجیکٹ کو سلیکٹ کریں. اور یہی اگر آپ پریویس سلائڈ میں دوبارہ جائیں, جو اسٹیپس آپ کو ویسے اس طرح پتہ عجیب سے لگ رہے تھے, جب آپ ایگزامپل دیکھتے ہیں یا ایگزامپل کو ویژولائز کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی رف ایگزامپل خود بنا لیں, 2-3 پوائنٹس دے دیں, 3 پروجیکٹ کر لیں, ان کو کچھ ویٹس دے دیں, کوئی پوائنٹس دے دیں, آپ ملٹی پلائی کریں, آپ کو خود دودھ کا دودھ ہے, پانی کا پانی ہو جاتا ہے. تو جب آپ خود پریکٹس کرتے ہیں, سامنے ایک چھوٹی سی رف ایگزامپل, 3 پوائنٹ ABC کر لیں, 3 کرائٹیریا رکھ لیں, کوئی بھی اس کو کوئی ویٹیج دے دیں, کسی کو 50 دے دیں, کسی کو 35 دے دیں, اور کسی کو 15 دے دیں, 100 ہوگی. پوائنٹس دے دیں کو کہ فار ایگزامپل اے میں یہ جو 3 کرائٹیریا آپ نے ڈیفائن کیے ہیں, اس میں کتنے پوائنٹس آ رہے ہیں, لیٹ سے 50, کسی میں فل میپ ہو رہا ہے, کسی میں کتنے, تو اس کو پھر ملٹی پلائی کریں پوائنٹس کو اور ویٹ کے ساتھ. اور ریممبر ون تھنگ اگین آئی ایم ٹیلنگ یو, کیونکہ یہ ریکارڈڈ ہے,
کہ ویٹ کو جب آپ پوائنٹس کو جب ویٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو خیال کرنا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی آپ نے اس کو 25 یا 50 ویٹ جو بھی دے رہے ہیں ویٹیج دے رہے ہیں 35 دے رہے ہیں اس کو اس سے ملٹیپلائی نہیں کر رہا ہے، یہ پرسنٹیج میں ہے تو آپ نے اس کو ڈیوائڈ کر لیں 100 سے. کیلکولیٹر بھی استعمال ہوگا ڈیفینیٹلی، اور وداؤٹ کیلکولیٹر تھوڑا سا کیلکولیشن کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ لیٹ سے 0.025 کو 70 سے 80 سے اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو اس کی کچھ ہے، اس کو جب پلس کریں گے تو بغیر کیلکولیٹر کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ چیز پھر آگے آئے گی. اور اگین تو یہ ہم نے دیکھ لیا، یہ سارے اسٹیپس ہم نے دیکھ لیے. اور